अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द मॉर्निंग शो। और आपको कहते हैं खुशामदीद एक नई सुबह के आगाज़ के साथ और इस दुआ के साथ कि आपका दिन अच्छा गुजरे। वैसे तो आपको पता है कि हम किसी ना किसी अच्छी बात से अपने शो का आगाज़ करते हैं और आज चूँकि हफ़्ते का आगाज़ का दिन है तो गुज़श्ता 2 दिन पहले हमें ख़बर मिली कि मारूफ एंकर जो हैं डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन अब वो इस दुनिया में नहीं रहे। इंडीड वो बहुत बड़े एक एंकर थे, एक एंटरटेनर थे और रमज़ान ट्रांसमिशन की बुनियाद रखने वाले वो थे। इसके अलावा अगर ये बात की जाए कि इस्लामिक ट्रांसमिशंस और इस्लामिक प्रोग्राम्स में उन्होंने एक नई जहत मुतारिफ़ कराई जब ब्रॉडकास्ट मीडिया परवान चढ़ा पाकिस्तान में, तो ये कहना भी गलत नहीं होगा एक अच्छे मुकर्रर और हर चीज़ की बुनियाद जो उन्होंने रखी वो टॉप रेटेड थी और आवाम के साथ बड़े कनेक्टेड रहे, चाहे वो रमज़ान हो, चाहे वो ताक रातों के प्रोग्राम्स हो या कुछ भी हो, और फिर एक सियासतदान की हैसियत से भी आवाम में मकबूल रहे। मकसद इस बात का कहने का ये कि जिस तरह वो इस दुनिया से गए वो थोड़ा बहुत सारे लोगों के लिए डिप्रेसिंग था और अक्सर हम अपने प्रोग्राम्स में आप जानते हैं कि मॉर्निंग शोज़ में हमारे पास ऐसे माहिर नफ्सियात आते हैं जिन पे हम डिप्रेशन के हवाले से बात करते हैं। हम ये बात करते हैं कि स्ट्रेस और डिप्रेशन कितना आपके लिए ख़तरनाक हो सकता है, अकेलापन आपके लिए कितना ख़तरनाक हो सकता है। और आज के भी दौर में हम अक्सर डिप्रेशन के ऊपर बात नहीं करते, हम अक्सर स्ट्रेस के ऊपर बात नहीं करते और मेंटल हेल्थ के ऊपर हम जोर नहीं देते। सो द इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज़ कि अब वो वक्त आ चुका है कि आप इस बात को रियलाइज़ करें कि अगर आपके आसपास कुछ ऐसे लोग मौजूद हैं जिनको आपको लगता है कि वो एलियनेट हो गए हैं या आपसे बात नहीं कर रहे हैं, उन्होंने अपने आप को घर में बंद करके रखा हुआ है, सो ट्राई टू टॉक टू देम, उनसे बात करने की कोशिश करें। बिकॉज मेंटल हेल्थ आज का वो इशू है, बिकॉज आज का बहुत चैलेंजिंग दौर है। आपको इकोनॉमिक प्रेशर्स भी हैं, आपको एक्सटर्नल प्रेशर्स भी हैं, आपको जॉब का प्रेशर भी है, आपको कामयाब भी रहना है, आपको पीयर से सक्सेसफुल भी रहना है। सो यू कैन नेम देम एंड चैलेंजेस आर हेड, बट कुछ लोग हिम्मत हार जाते हैं। सो कोशिश करें कि बात करें, बिकॉज जब तक आप बात नहीं करेंगे, वो अपनी फीलिंग्स वेंट आउट नहीं करेंगे, आपको अंदाज़ा नहीं होगा कि कोई कितना स्ट्रेस में है। मेंटल हेल्थ का इशू है, कंसल्ट अ साइकियाट्रिस्ट, कंसल्ट अ काउंसलर। आप डीमोटिवेटेड हो रहे हैं, किसी करियर काउंसलर के पास जाएं, उससे बात करने की कोशिश करें ताकि वो आपको उन जहतों से मुतारिफ़ कराए या वो रास्ते दिखाए जो शायद आपकी नज़र से ओझल हैं लेकिन वो आपके लिए बेहतर है। बट बात करें, ट्राई टू वेंट आउट योर फीलिंग्स। तो हम दुआ करेंगे कि आमिर लियाकत हुसैन साहब के साले सवाब के लिए कि अल्लाह उन्हें जन्नतुल फिरदौस में जगह दे, और लेकिन आप भी अपनी ज़िम्मेदारी का एहसास करें और कोशिश करें कि इस पहलू के ऊपर ज़रूर गौर करें और इसको ज़रूर प्रोपिगेट करते रहें अपने सर्कल्स के अंदर, अपने रिलेटिव्स के अंदर, अपने फ्रेंड्स के अंदर। इस पर ज़रूर बात करें कि मेंटल हेल्थ बहुत ज़रूरी है, चाहे वो मर्द के लिए है, चाहे वो खातून के लिए है या चाहे किसी बच्चे के लिए है। और अब जनाब हम चलेंगे अपने सेगमेंट फैमिली वेकेशन की जानिब। तो स्ट्रेस रिलीफ करना हो तो खूबसूरत जगह से बेहतर तो कुछ नहीं होता, और पहाड़ तो वैसे ही आपका सारा स्ट्रेस खुद अपने अंदर समेट लेते हैं। तो आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं जन्नत नज़ीर वादी कश्मीर। देखते हैं।
تو جناب موسم میدانی علاقوں میں ایسا ہے کہ آپ کا دل کرتا ہے کہ آپ ان علاقوں میں جائیں تو ضرور جائیے اور ضرور پلان کیجیے، بیکاز جنت کا ایک ٹکڑا ہمارے پاس بھی موجود ہے اور اس کو ضرور ایکسپلور آپ کو کرنا چاہیے. اور ہم ایک بریک یہاں پر لیتے ہیں اور اس کے بعد آپ کو ملوائیں گے آج کے مہمانوں سے. ویلکم بیک، اور اب چلیں گے اپنے سیگمنٹ مارننگ گیسٹ کی جانب. تو جناب میں آج آپ کو جن شخصیات سے ملوانے جا رہی ہوں ان کا پروفائل تو شاید آپ لوگوں نے پہلے سنا بھی ہو، آپ انہیں جانتے بھی ہوں، لیکن آج ہم ان سے ڈیٹیل بات کرنے والے ہیں اور آپ کو یہ بتانے والے ہیں کہ کس طرح وہ پاکستان کا جو ہے وہ فخر کہلائیں گے. سب سے پہلے میں آپ کو ملوا رہی ہوں ریحان اللہ والا صاحب سے. یہ پاکستان میں انہوں نے اگر یہ کہا جائے کہ انیشیٹیوز لینے کی اور یوتھ کو ڈائریکشن دینے کی اور ان کو ہوپ دینے کی ذمہ داری اٹھا رکھی ہے تو یہ کہنا بالکل غلط نہیں ہوگا. محض 13 سال کی عمر میں انہوں نے اپنی پہلی کمپنی بنائی. اس کے بعد یہ سی ای او اور پریزیڈنٹ ہے ڈفرینٹ کمپنیز اراؤنڈ دا ورلڈ، جس میں ملیشیا، دبئی اور سنگاپور اور یورپ اور پاکستان کی کمپنیز شامل ہیں. ٹیک کے اندر ان کی بہت ساری خدمات ہیں اور اچھی بات یہ ہے کہ جب ہمیں یہ اندازہ ہوتا ہے کہ آج کی اس دنیا کے اندر آئی ٹی کتنا امپورٹنٹ ہے تو انہوں نے لوگوں کو یہ بتایا کہ آپ آئی ٹی کے ذریعے گھر بیٹھے سکلز حاصل کر کے کس طرح اپنے آپ کو ایک پیروں پہ کھڑا کر سکتے ہیں، اور اس کے لیے آپ کو کچھ بہت زیادہ سرمائے کی بھی ضرورت نہیں ہے. یہ یو ایس بیسڈ کمپنی بھی ایک ان کی ہے سافٹ ویئر. اس کے علاوہ مختلف وینچرز یہ ٹرائی کرتے رہتے ہیں اور ان کا یہ مشن ہے کہ انہوں نے دنیا سے غربت کا خاتمہ کرنا ہے، اور اس کے لیے انہوں نے ریحان اسکول، ریحان یونیورسٹی اور ریحان ٹریننگ سینٹر بھی بنایا ہوا ہے. اور 100 اسمال بزنس ماڈلز ہیں جو محض ایک $100 کے اندر کس طرح بنتے ہیں اور کس طرح آپ اسے کامیاب بنا سکتے ہیں. یہ گر ریحان اللہ والا صاحب کے پاس ہے. بہت شکریہ سر آپ کا، ویلکم ٹو دا شو. اور اس کے بعد ہمارے ساتھ دو نوجوان ایسے موجود ہیں جو پاکستان کا فخر ہیں. بیسکلی ماؤنٹینئرز ہیں اور بڑی بڑی چوٹیاں انہوں نے سر کی ہیں. تو سب سے پہلے ان میں آپ کا تعارف کراؤں گی شہروز کاشف صاحب سے. محض 20 سال کی عمر ہے ان کی. انہیں براڈ بوائے کہا جاتا ہے، ینگسٹ ماؤنٹینئر ہیں یہ، اور انہوں نے ٹاپ 5 ہائیسٹ پیکس آف دا ورلڈ جن میں ایوریسٹ ہے، اگر میں صحیح پروناؤنس کر رہی ہوں تو کینچاگونا ہے، لوٹسی ہے اور مکالو ہے، اور انہیں اب سول ایوارڈ کے لیے بھی ریکمینڈ کر دیا گیا ہے. انہوں نے ینگسٹ کلائمبر انہیں اس لیے کہا جاتا ہے کہ انہوں نے ماؤنٹ ایوریسٹ جو ہے وہ چھوٹی سی عمر میں سر کی، اور اس کے بعد اب ان کے جو مشنز ہیں وہ مزید جاری اور ساری ہیں. ان سے ہم مزید بات کریں گے. ویلکم ٹو دا شو شہروز. اور ان کے ساتھ موجود ہے محمد طاہر صاحب. یہ ساؤتھ پنجاب سے ان کا تعلق ہے. بائی پروفیشن ہی از این الیکٹریکل انجینئر، لیکن ان کا پیشن ماؤنٹیننگ کرنا تھا. ماؤنٹینئر ہے. انہوں نے اپنے پیشن کو پرسو کرنے کے لیے انجینئرنگ کو خیر بات کہا اور اس کے بعد سے کلائمبنگ کے شوق کی طرف یہ بڑھنے لگے. سی ای او ہیں ٹور ڈی پاکستان کے، کلائمبنگ انسٹرکٹر ہیں، پی ایف اسلام آباد کے رہے ہیں، کوچ سرفنگ ایمبیسڈر رہے ہیں. 250 سے زائد فارنرز کو مختلف 70 کنٹری سے جو آئے انہوں نے اپنے اسلام آباد کے اپارٹمنٹ میں انہیں ہوسٹ کیا. سو دا انٹرسٹنگ تھنگ از کہ اتنے لوگ ایک اپارٹمنٹ میں آ کیسے گئے، یہ بھی میں ان سے پوچھوں گی. اور اس کے علاوہ جناب انہوں نے 2000 سے زیادہ ٹریز جو ہیں وہ پلانٹ کی ہیں. کلین اینڈ گرین پاکستان مہم کا بھی حصہ ہیں. ویلکم ٹو دا شو. آپ کا بھی بہت شکریہ. تو سر سب سے پہلے میں آپ سے سر آغاز کروں گی. میں آپ کا سر پروفائل پڑھ رہی تھی اینڈ مجھے بڑا اچھا لگا کہ اکثر ہم بات کرتے ہیں کہ ماں باپ کی جو ٹریننگ اگر صحیح ہو تو آپ کو صحیح ڈائریکشن مل جاتی ہے. تو بہت ہی چھوٹی عمر سے آپ نے کینڈیز بیچ کر جو ہے وہ سیکھ لی کہ یو وانٹ ٹو بی این انٹرپرینیور اور آپ کو اپنے پاؤں پہ کھڑا ہونا ہے. جی بالکل، میرا تعلق ایک بزنس فیملی سے ہے اور وہاں پہ بچوں کو بچپن سے ہی کام پہ لگا دیتے ہیں، جا کے ان کو ایکسپیرینس ہونا شروع ہو جائے کہ بھائی یہ آپ کو دیر از نو ایزی منی ان دا ورلڈ، یو ہیو ٹو ورک ہارڈ. آپ کو کوشش کرنی ہے اور اپنے پیروں پہ کھڑا ہونا ہے. تو سر جب آپ کو یہ ٹریننگ مل گئی اور پھر آپ نے یہ تہیہ کر لیا کہ آپ کو غربت کا خاتمہ کرنا ہے دنیا سے، یہ والی سوچ آپ کو کس عمر میں آئی؟ تقریباً 34-35 سال کی عمر میں جا کے جب مجھ سے کسی نے پوچھا کہ آپ کی زندگی کا گول کیا ہے، مقصد کیا ہے، میں نے کہا وہ گول مقصد ہی نہیں ہے، تو سب کچھ ہے اللہ کا شکر ہے. تو انہوں نے کہا کہ اگر اللہ میاں کی فون کال آ جائے تو کیا مانگیں گے؟ تو میں نے کہا بھی یہ تو بڑا انٹرسٹنگ سوال ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہمارے پاس سب لوگوں کے پاس اتنے پیسے ہوں
کہ وہ اپنی ہیلتھ کا، اپنے الیکٹریسٹی کا، اپنی سیکیورٹی کا انتظام خود کر سکتے ہوں، تو کیوں نہ ان کو اتنے پیسے کم سے کم کمانا سکھا دیا جائے کہ وہ اگر گورنمنٹ سروسز نہیں بھی دینے میں کامیاب ہوتی، اگر چیریٹیز نہیں بھی کامیاب ہوتی، تو کیوں نہ وہ خود کما سکیں. تو اس عمر سے میں نے یہ کام کرنا شروع کر دیا کہ بھی چلے مجھے جو آتا ہے میں سکھانا شروع کر دیتا ہوں. اچھا ریحان صاحب، اب ہر پاکستانی کمائے گا 1 لاکھ روپیہ ماہانہ. یہ بڑی لوکریٹو لائن ہے سر، اور یہ تو اتنی لوکریٹو آج کل کے دور میں ہے کہ ہر کوئی سب سے پہلے ایک دم جائے گا آپ کے یوٹیوب چینل میں کہ ایکچولی واٹس دیر، سو ایکچولی واٹ آر یو ڈوئنگ دیر؟ دیکھیں، انٹرنیٹ کے آنے کے بعد کوئی وجہ نہیں ہے کہ ہم کم پیسے کمائیں. دا اونلی ریزن از کہ ہم اس لیے کم پیسے بناتے ہیں کیونکہ ہم کو یہ نہیں پتا کہ ہم زیادہ پیسے کیسے کما سکتے ہیں. اگر کوئی ہم کو بتا بھی دے، جیسے میں نے آج کسی کو ہماری کسی نے بات سنی تو اس کو یقین نہیں ہوگا کہ یہ ہو سکتا ہے، تو وہ کوشش بھی نہیں کرے گا. یہاں پر یہ سب سے بڑا اس وقت چیلنج ہے کہ نمبر 1 لوگوں کو ریئلائزیشن نہیں ہے، نمبر 2 ان کو یقین نہیں ہے. تو جب ہم بار بار کوشش کرتے رہیں گے تو انشاءاللہ وہاں تک پہنچ جائیں گے کہ کیسے کماتے ہیں. اب اگر کوئی بڑا ہی ہے اس کا کمانے کا طریقہ الگ ہے، کوئی ہاؤس وائف ہے اس کا کمانے کا طریقہ الگ ہے. ہر انسان کے ٹیلنٹ الگ ہیں. آپ ایک ہوسٹ ہیں، آپ صرف لوگوں کو ہوسٹنگ سکھا کر، کیونکہ ہر آدمی، ہر عورت اس وقت ٹک ٹاک پر ہے، موبائل پر ہے، وہ فیس بک پر ہے، تو وہ خود بھی ہوسٹنگ شروع کر سکتی ہے. پاکستان میں 250 ملین لوگ ہیں، تو اگر اس میں سے 10,000 لوگ بھی ہوسٹ بن جائیں تو بھی کم ہیں، کیونکہ کانٹینٹ کریٹرز چاہیے. تو آپ صرف وہ سکھانا شروع کر دیں تو آپ 1 لاکھ نہیں، اس سے بھی 10 گنا زیادہ آرام سے گھر بیٹھ کے بنا سکتے ہیں. اور یو ہیو ٹو ورک لائک 2 hours a day, you don't have to work all day long. سلیکن ویلی جو ایک ایریا ہے دنیا کا جہاں پہ فیس بک اور گوگل کا ہیڈ کوارٹرز ہے، وہاں پر اگر کوئی ایک سال میں $1,10,000 سے کم کماتا ہے، جو کہ 2,40,00,000 روپے مہینہ بنتے ہیں، تو اس کو غریب کنسیڈر کیا جاتا ہے. وہ بھی ہمارے جیسا انسان ہے، وہ بھی اسی کمپیوٹر پہ بیٹھا ہوا ہے، وہ بھی انٹرنیٹ پہ بیٹھا ہوا ہے، وہی انٹرنیٹ ہے، وہی کمپیوٹر ہے، وہی انسان ہے. ہم یہاں پہ اگر کام ڈھونڈتے رہیں گے تو ہم کو کم پیسے ملیں گے. ہم وہی کام، اگر مثال کے طور پہ ہم کسی کو پڑھا رہے ہیں، گرافک ڈیزائننگ کر رہے ہیں، سافٹ ویئر انجینئرنگ کر رہے ہیں، کچھ بھی کام کر رہے ہیں، بجائے یہاں کام ڈھونڈنے کے اگر ہم صرف US کے اندر، UK کے اندر کام ڈھونڈنا شروع کر دیں، تو ایک جو یہاں کا جو بھی پاکستان میں اس وقت 50,000 روپے کماتا ہے، وہ آرام سے امریکہ سے وہی کام 2 لاکھ روپے، 5 لاکھ روپے، 10 لاکھ روپے میں بیٹھ کے کر سکتا ہے. اب کرتے کیوں نہیں؟ اس لیے کہ پتہ نہیں ہے، کوشش بھی نہیں کرتے، اور کمفرٹیبل یہی ہے کہ جو آتا ہے وہی کر لو. تو جب یہ کوشش کرنا شروع کر دیں گے تو وہ کمانا بھی شروع کر دیں گے. تو میں تو پاکستان کو خواہ میں غریب ملک سمجھتا ہوں، جس ملک میں 5 دریا بہتے ہوں، 70% زمین خالی ہو، 250 ملین انسان ہو، اور وہی انسان ہے جیسے سنگاپور میں رہتے ہیں. سنگاپور کے پاس نہ پانی اپنا ہے، نہ فروٹ اپنا ہے، نہ سبزی اپنی ہے، اور $55,000 سال کا ایک آدمی کماتا ہے. ان کا پر کیپٹا ہے، ہمارے ملک کا $1,200 ہے. تو 55 گنا زیادہ ہمارے پاس پوٹینشیل ہے گروتھ کا. ابھی تو اتنی اسپیس خالی ہے، اس کے بعد اس سے بھی آگے جا سکتے ہیں. تو اگر یہ انٹرنیٹ بھی وہی ہے جو سنگاپور میں ہے، امریکہ میں ہے، پاکستان میں ہے، علم بھی وہی ہے، یوٹیوب پہ سارا علم موجود ہے، پھر بھی نہ سیکھیں تو یہ اپنے ساتھ زیادتی اور ظلم ہے. بالکل صحیح، یہ آپ کو اپنے آپ کو ایکسپلور کرنے کی بات ہے. اچھا شہروز، 17 سال کی عمر میں آپ نے براڈ پیک وزٹ کی، اور اس کے بعد آپ ایتھلیٹ رہے، 2 دفعہ گینیز ریکارڈ ہولڈر ہیں، ینگسٹ نوجوان ہیں جنہوں نے K2 کو کلائم کیا. سو بچپن سے ہی شوق تھا آپ کو یہ کرنے کا؟ ایکچولی 11 سال کی عمر سے جو ہے وہ میں نے اس چیز کا آغاز کیا، اور یہ بڑا ایک کوئی پری پلان چیز نہیں تھی یا کچھ نہیں تھی کہ آئی وانٹ ٹو گو یہ وہ. اٹ واز جسٹ آفیشیل ٹرپ میرے فادر کے آفس کا، اور میں وہاں پہ ان کے ساتھ کیمپنگ کے لیے گیا. تو جب کیمپنگ کے لیے گیا، آئی واز 11 ایئرس اولڈ، تو میں نے کچھ لوگوں کو دیکھا کہ وہ مکڑا پیک ایک ماؤنٹین ہے اس کی طرف جا رہے ہیں. تو ایز اے کڈ کہ میرے ذہن میں بہت سارے سوال ہیں. تو ان میں سے ایک سوال ایسا تھا کہ اوپر کیا ہے، کیوں جا رہے ہیں لوگ اوپر. تو میں نے اپنے فادر سے ضد کی، میں نے کہا کہ آئی وانٹ ٹو گو دیئر ایز ویل، دس اینڈ دیٹ. تو انہوں نے کہا کہ ہم ول کم نیکسٹ ویک پراپر گیئر کے ساتھ، مطلب شوز وغیرہ وہ. اٹ واز اے ٹریکنگ پیک، ناٹ اے کلائمبنگ پیک. وہاں سے پھر میرے اس کریئر کا آغاز ہوا. 3000 میٹرز، 4000، 5000، 6000، پھر میں 8000 کی طرف آ اچھا، گیا. یعنی آپ کے فادر نے آپ کو وہ ٹرخانے والا نہیں کہا تھا کہ ہم نیکسٹ ٹائم آئیں گے، ہی ایکچولی برنگ یو بیک. یس. سو یعنی کہ وداؤٹ یور فادر سپورٹ اٹ وونٹ بی پاسبل. اکثر ماں باپ ڈر جاتے ہیں نا. سپورٹ ہے ہی فادر کی بیسیکلی، دیٹس اٹ.
کیونکہ اکثر لوگ ڈر جاتے ہیں کہ سیف نہیں ہے, بچہ ہے, چوٹ نہ لگ جائے. اٹس اے ہیلدی ایکٹیویٹی. اگر آپ دیکھا جائے آپ کو تو اگر آپ کا پراپر ٹریننگ ہو تو اٹس اے سیف گیم. اگر آپ کو پتہ ہوگا اپنے آپ کو کیسے سیو کرنا ہے تو آپ سے بہتر اس چیز کو کون جان سکتا ہے, کیونکہ جان بھی آپ کی ہے. تو پراپر ٹریننگ کے ساتھ سے سیف گیم. تو پھر ٹریننگ لی اس کے بعد آپ نے؟ میں نے ٹریننگ لی, میں نے لیول 1 کیا, لیول 1 ایڈوانس کیا, لیول 2 کیا, میں نے آئس کلائمبنگ کی ٹریننگ لی, میں نے ماک فکسنگ کی ٹریننگ لی. میں نے نیپال میں جب ہم ایوریسٹ کلائمب کرنے جا رہے تھے تو وہاں پہ میں نے اور میرے شیرپا نے جو ہے وہ مل کے ہم نے روپ لگائی اور وہ خود سے ساری پریکٹس کی. وہ مطلب یہ ساتھ ساتھ چلتی رہتی ہے چیزیں. اچھا محمد طاہر صاحب, انجینئرنگ آپ کا پروفیشن اینڈ دین یو لیفٹ اٹ, تو گھر والوں نے کہا نہیں یہ کیا پاگل پن ہے؟ بالکل ایسے ہی ہے. میرے فادر خود الیکٹریکل انجینئر تھے اور ہم 4 بھائی ہیں, 2 الیکٹریکل انجینئر, 2 میکینیکل انجینئر. تو سٹارٹنگ سے ایک پریشر تھا میرے اوپر بھی, لیکن مجھے یہ تھا کہ میں کچھ کرنا چاہ رہا تھا. میں ڈائریکٹلی جنوبی پنجاب کے چھوٹے سے شہر صادق آباد سے بلانگ کرتا ہوں, وہاں سے گیا, ٹیکسلا میں ایڈمیشن ہوا, الیکٹریکل انجینئرنگ کی, 4 سال وہاں پڑھا. اور پھر اس کے بعد میں نے سوچا کہ انہیں پہاڑوں میں تھوڑا کچھ ایکسپلور کریں. ناگا پربت گئے 12 دن کا ایک ٹرپ پہ, تو وہ ٹریکنگ اور کیمپنگ ٹرپ تھا. اس کے بعد میں نے کہا یہ تو پہاڑ جو ہے نا, اصل زندگی تو ان کے اندر ہے نا. اللہ تعالیٰ نے جو خوبصورتی دی ہے, جتنی لیکس دی ہیں, گلیشیئرز دی ہیں, تو ان کو ایکسپلور کیا جائے. تو ہوا یہ کہ میری پہلی جاب تھی, جتنی سیونگ ہوتی تھی میں ساری اڑا دیتا تھا پہاڑوں میں جا کے. پھر آفٹر 2 ایئرز آف جاب میں نے ڈیسائیڈ کیا, میرے باس مجھے صرف یہ کہتے تھے کہ تمہارا دھیان ادھر ہوتا ہی نہیں ہے جاب پہ, تم ہر ٹائم پہاڑوں کے بارے میں سوچتے رہتے ہو, تمہارا دماغ ادھر ہوتا ہے. تو میں نے کہا اس طرح تو نہیں چلے گا, مجھے اس کو باقاعدہ اللہ حافظ کرنا پڑے گا جاب کو, اور پھر میں کچھ اپنے پیشن کو فالو کر سکتا ہوں. تو میں نے اس ہائکنگ, ٹریکنگ اور کلائمبنگ کو پرسو کرنے کے لیے اپنے اس پیشن کو, میں نے جاب کو چھوڑا اور پھر باقاعدہ اس کو ایز اے پروفیشن لے کے چلا. اور الحمدللہ ابھی 9 سال ہو گئے ہیں اس کو لے کے چل رہے ہیں. میں نے 4000, 5000, 6000 میٹر پاکستان میں پیکس کلائمب کی. اس کے بعد یورپ کی ہائیسٹ پیک ہے ایلبرس, جو کہ رشیا اور جارجیا کے بارڈر پہ ہے, وہ 2018 میں کلائمب کی. پھر اس کے علاوہ میں اس ٹائم پاکستان میں کاؤچ سرفنگ ایمبیسڈر ہوں. جتنے فارنرز پاکستان میں آ رہے ہیں ان کو ہوسٹ کرتے ہیں, ان کو ویلکم کرتے ہیں ادھر. تو ٹورزم کو میں نے ایز اے پروفیشن اب بنا لیا اپنا, تو یہ میرا ایک شوق ہے. تو ان سے ملاقات آپ کی کیسی ہوئی؟ ان سے ملاقات ایسے ہوئی کہ دسمبر 2014 میں ہم پلان کر رہے تھے. مغلق سر شمشال پاس میں ایک پہاڑ ہے جو کہ 6050 میٹر کا اونچا پہاڑ ہے اور بڑا آسان نہیں ہے, مشکل ہے. تو ہم جب پلان کر رہے تھے تو اس کے فادر سے میرا رابطہ ہوا. ان کے فادر کہتے ہیں کہ میرا بیٹا ہے 13 سال کا, تو وہ بھی جانا چاہ رہا ہے, تو آپ اس کو ساتھ لے کے چلیں, تو بڑا پیشنیٹ ہے. اور یہ تو مجھے جب پتہ چلا مجھے بڑی خوشی ہوئی. میں نے کہا ہمیں جتنے بھی ینگسٹرز آ رہے ہیں, جتنے بچے ہیں, ان کو پروموٹ کرنا چاہیے اور ان کو انکریج کرنا چاہیے اس طرح کی ایکٹیویٹیز کے لیے. تو جب میں نے اپنے گروپ لیڈرز اور گروپ پوری ٹیم سے ڈسکس کیا, انہوں نے اس چیز کو ڈسکریج کیا کہ وہ بچہ ہے 12 سال کا, کوئی ایکسیڈنٹ ہو گیا, کچھ بھی ہو گیا تو کون رسپانسیبل ہوگا. تو ان سب لوگوں نے نا اس کے اگینسٹ ووٹ کیا. میں اکیلا کھڑا تھا, میں نے کہا نہیں یہ کر سکتا ہے, اس نے مکڑا کیا, اس نے موسیٰ کا مسلح کیا ونٹر میں, اس نے چھڑکو پیک کی. تو میں اس کا پیشن دیکھ رہا تھا, اور وہ پیشن مجھے پھر نظر آیا جب ہم سٹارٹ گئے. شمشال میں ایک نالا آتا ہے جو کہ آپ اگر 1 بجے سے پہلے پاس کر لیں تو ٹھیک ہوتا ہے جیپ ٹریک کے لیے, اس کے بعد جو ہے نا وہ کراس نہیں کر سکتے. تو جیسے ہی ہم 1:30 بجے پہنچے ہیں نا, دریا کا بہاؤ اتنا تیز تھا کہ جیپ ڈرائیورز باہر نکل آئے, وہ کہتے کہ یہ ہم کراس نہیں کر سکتے, ہمیں پیدل دریا کراس کرنا پڑے گا. تو وہاں پہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا, اس کی آنکھوں میں جو جنون تھا نا, یہ پتھر اٹھا کے سائڈ پہ کر رہا تھا ہمارے ساتھ مل کے. حالانکہ یہ اس ٹائم بچہ سا تھا اور ہم اس کو منع کر رہے تھے, لیکن اس نے کہا نہیں میں نے کرنا ہے کچھ. تو وہ چیز میں نے اس ٹائم دیکھ لی. اور پھر ہم جب آگے مغلق سر سمٹ کر کے واپس نیچے آئے تو اس کے والد صاحب کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ اس نے پیک سبمٹ کی ہمارے ساتھ. وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ شاید وہ بیس کیمپ تک گیا ہے اور واپس آ گیا. لیکن پھر میں نے پکچرز ویڈیوز بھیجی تو پھر سب لوگوں کو, 3 بندوں نے کی تھی, ہم 5 لوگ تھے ٹیم میں, ہم میں سے 3 لوگوں نے سبمٹ کیا. تو وہ بہت بڑی اچیومنٹ تھی میرے لیے بھی اور اس کے لیے بھی. اور اس ٹائم یہ میرے اسٹوڈنٹ تھے اور اب یہ میں ان کا اسٹوڈنٹ ہوں. انہوں نے میرے سے بھی اونچے 8000 میٹر کے پاکستان میں اور اس کے علاوہ نیپال میں جو ہے پیک سبمٹ کر چکے ہیں اور پاکستان کا نام روشن کر رہے ہیں. میرے لیے بہت بڑی فخر کی بات ہے, بلکہ پورے پاکستانیوں کے لیے فخر کی بات ہے جو یہ کام کر رہے ہیں. پاکستان کے فرسٹ اینڈ اونلی ماؤنٹینئر ہیں جنہوں نے یہ سب کیا. آپ دونوں ہی انڈین پاکستان کا فخر ہیں کہ کچھ نیا آپ لوگ کر رہے ہیں. اچھا ریحان صاحب, سوشل ایکٹیوسٹ فاؤنڈر بھی ہیں سر آپ, اور پریزیڈنٹ سپر ٹیکنالوجیز بھی ہیں. سو اب آپ کے گول میں ایک ہوتا ہے نا, ایک بینچ مارک ہر کسی نے سیٹ کیا ہوتا ہے, وہ کیا ہے؟ خوش رہنا, یہ بینچ مارک ہے. اور کام کے لیے میری کوشش یہ ہے کہ
ہر پاکستانی کم سے کم 1 لاکھ روپے مہینہ کمائے, $500 کمائے, چاہے ڈالر کا جو بھی ریٹ ہو جائے. سر تو جو لوگ کمانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں وہ پھر آپ کو بتاتے ہیں آ کے کہ ہم نے آپ کی ویڈیوز دیکھ کے یہ کیا ہے؟ بہت کم بتاتے ہیں. میری شکل دیکھ کے سب کو یاد آ جاتا ہے, اوہ اچھا ہاں ہم نے بھی آپ کی وجہ سے کمایا. لیکن ویسے نہیں ہے کہ لے ہی نہ لے گئی. نہیں, لینے کی وجہ سے نہیں, ہم لوگ شائع ہیں ایز اے نیشن, ہم لوگ شرمیلے ہیں, گھبراتے ہیں, کہتے ہیں نہیں مجھے کیوں تنگ کروں کسی کو. بہت کم لوگ ہیں, جیسے کہ میں نے کہا نا کہ ملتے ہیں, اگر فزیکلی ملتے ہیں تو وہ فوراً آگے نہیں مجھے آپ سے 1 منٹ ضروری بات کرنی ہے. پھر وہ آتے ہیں اپنی کہانی سناتے ہیں کہ جی میں نے یہ کیا یہ کیا یہ کیا یہ کیا, آپ کی وجہ سے کیا, آپ کا بہت بہت شکریہ, تھینک یو بولنے کے لیے آیا. تو میں ان سب سے یہی ریکویسٹ کرتا ہوں کہ یار ایک ویڈیو بنا کے اپنے سوشل میڈیا پہ لگاؤ, کیونکہ آپ ایک پازیٹیو ڈیوینٹ بن سکتے ہیں. پازیٹیو ڈیوینٹ وہ چیز ہوتی ہے جو کہ معاشرے کے اندر کلچر کو چینج کرتی ہے. ہم کلچرلی غریب ہیں, ہمارے دماغ میں بچت ہے, ہمارے دماغ میں زیادہ کمانے کا کانسیپٹ ہی نہیں ہے کہ زیادہ کمایا بھی جا سکتا ہے, کیونکہ ہمارے پچھلی جنریشن نے ہمیشہ یہ سکھایا ہے کہ پیسوں کو بچا کے رکھو. اس زمانے میں پیسوں کو بچانے سے زیادہ, پیٹرول کو سستا کرنے سے زیادہ آمدنی بڑھانے کے اوپر فوکس کرنا چاہیے, جو کہ پاسبل ہے. پہلے پاسبل نہیں تھا, پہلے اسکول نہیں تھے, کالجز نہیں تھے, یونیورسٹی نہیں تھی. اب یہ تینوں چیزیں یوٹیوب اور انٹرنیٹ کی شکل میں ہماری جیب میں ہر وقت موجود ہیں. ہم اس کی وجہ سے اپنی آمدنی کو ہر روز تھوڑا 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 بڑھا سکتے ہیں. سر تو جب ایکچولی یہ یوٹیوب ویڈیوز اور فیس بک اور ان سب کا بوم آیا تو دین یو ریئلائزڈ کہ مجھے اس کے تھرو ہی آگے بڑھنا ہے, یا اس سے پہلے بھی آپ کچھ کر رہے تھے؟ اس سے پہلے میری ریئلائزیشن تو تھی کہ ہمیں کرنا ہے, لیکن یوٹیوب سے پہلے میں نے 3 سال پہلے یوٹیوب بنا لیا تھا. یوٹیوب کے فیس بک کے آنے سے 7-8 سال پہلے ہم اپنا فیس بک بھی بنا چکے تھے, کامیاب نہیں ہوئے تھے, انٹرنیٹ ٹو ارلی تھا اس وقت. بٹ میں ویڈیو کے ذریعے اس وقت بھی پڑھاتا ہوں. جب انٹرنیٹ یوٹیوب آ گیا, جب سے یوٹیوب آیا, جب سے میں یوٹیوب پہ ویڈیو ڈال رہا ہوں, تو کیونکہ میں بہت فرسٹ آف دا فیو پیپل ہوں جو یوٹیوب پہ ویڈیو ڈالتا ہے, تو جتنے بھی اب یوٹیوبرز ہیں انہوں نے میری ویڈیوز دیکھ کے شروع کیا, جس کی وجہ سے وہ مجھے اپنا ٹیچر کہتے ہیں. حالانکہ میں نے ان کو کوئی انجیکشن نہیں لگایا, کچھ بیٹھ کے نہیں پڑھایا, کچھ سمجھایا نہیں, کچھ کو دھکا دے دیا, پانی میں نہیں شروع ہو جاؤ ویڈیو بناؤ, زبردستی کری کسی کے ساتھ پیار سے سمجھایا. لیکن اب وہ ٹائم آ چکا ہے کہ اب وہ سارا کانٹینٹ اویلیبل ہے, اردو میں کانٹینٹ اویلیبل ہے. اب اگر آپ کوئی نہیں سیکھتا تو یہ اپنے ساتھ زیادتی اور ظلم کرتا ہے کہ وہ ابھی بھی نہ سیکھ کے اس طرح نہ کمائے. جیسے ہمارے جو اس وقت ہمارے ساتھ بیٹھے ہوئے 2 دوست, اب کاؤچ سرفنگ جس نے بنایا ہے وہ اتنا پیارا انسان ہے, وہ میرا دوست ہے, جس پہ انہوں نے یہ پلیٹ فارم پہ ہوسٹ کرتے ہیں. میں کل ہی ایکچولی یہاں کی جو CEO ہیں ان سے ریکویسٹ کرا تھا کہ اس کو بھی اپنے شو پہ بلائیں, اس کو میں آپ کو انٹروڈیوس کراتا ہوں, اس کو پاکستان بلائیں. وہ گھبراتے ہیں سارے گورے پاکستان آتے ہوئے, جو بالکل جنونی ہوتے ہیں نا وہ تو آ جاتے ہیں, اور جو جنونی نہیں ہوتے نا, جو ماؤنٹینئر ہے وہ جنونی ہے, وہ جنون میں تو انسان سب کچھ کر دیتا ہے. لیکن جو ایک نارمل ٹورسٹ ہے نا, وہ کہتا ہے یار میں پاکستان کیوں آؤں جب اتنے سارے اور ڈیسٹینیشن موجود ہیں. میں پھر آخر میں کنسیڈر کروں گا, اٹس ناٹ آن دا ٹاپ آف دا لسٹ, اٹس ان سم ویئر ان دا مڈل آف دا لسٹ, یا نیچے لسٹ کو اور نیچے کرتا چلا جاتا ہے. تو جیسے اگر میں آپ سے کہوں چلے عراق اور افغانستان گھومنے چلتے ہیں, تو وہ ہماری فرسٹ پریورٹی میں نہیں, حالانکہ بہت خوبصورت کنٹریز ہیں, لیکن کسی کو جنون ہوگا تو وہ پہنچ جائے گا. تو میں کیونکہ فرسٹ موور رہا ہوں, 87 سے کمپیوٹرز کے ساتھ کنیکٹڈ رہا ہوں, انٹرنیٹ لانے میں نے بہت کوشش کری, انٹرنیٹ کو بڑھانے میں, موبائل کو بڑھانے میں. یہ بلڈنگ بلاک تھا کہ ہر ایک کے ہاتھ میں موبائل آ جائے. اب 150 ملین کے پاس اسمارٹ فون آ چکا ہے. اب ان کو لاسٹ جو مائل رہ گیا ہے وہ یہ ہے کہ اب ان کو سکھانا ہے کہ موبائل اٹھا کے یوٹیوب کا بٹن دباؤ اور بولو کہ میں نے 1 کروڑ کا مہینہ کیسے کمانا ہے, 1 لاکھ روپے مہینہ کیسے کمانا ہے. ایک ویڈیو دیکھو روز کی, آہستہ 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 تم زبردست ہو جاؤ. ویری گڈ. اچھا شہروز, جب آپ کو براڈ بوائے کہا گیا, یہ نام آپ نے خود چنا اپنے لیے یا پھر کسی نے آپ کو دیا یہ؟ نہیں, ایکچولی جب میں نے براڈ پک کی تو 17 ایئرس کی ایج میں, آئی ایم اسٹل دا ینگسٹ ان دا ورلڈ ٹو ڈو براڈ پک. آئی واز 17 ایئرز اولڈ دیٹ ٹائم. تو جو ڈاکومنٹری بنی جس کو سلمان عالم اور جو میرے مینٹور ہیں ظہیر چودھری, CEO آف اورنج کانسیپٹس, تو انہوں نے جو ہے وہ اس ڈاکومنٹری کا نام رکھا دا براڈ بوائے. تو وہاں سے جو ہے وہ میں نے اس نام کو کنٹینیو کیا, کیونکہ ایک تو یہ نام انہوں نے دیا تھا, میرے لیے بڑا ایک فخر والی بات تھی کہ میرے مینٹور نے اس چیز کا نام رکھا, وہ اس ڈاکومنٹری کے پروڈیوسر بھی تھے. اور دوسری بات یہ تھی کہ میں براڈ پک کرنے والا ینگسٹ ان دا ورلڈ تھا, اور میری فرسٹ 8000 تھی لائف کی. تو آئی تھنک کہ اس پیک نے ایک پہچان دی مجھے, اور وہ پہچان میں باقی پہاڑوں پہ بھی لے کے گیا, اور الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے عزت دی اس چیز کی. اچھا
اچھا مجھے یہ بتائے گا طاہر، ہم نے دیکھا کچھ عرصہ پہلے ستپارہ صاحب کی شہادت کے بعد ہوا ایسے کہ فیملی ڈر گئی اور انہوں نے کہا کہ جسٹ کوئٹ اٹ اور مت کریں یہ، اور بیکاز یہ اتنے بڑے ماؤنٹینئر کے ساتھ اگر یہ ہوا ہے تو خدا نہ خواستہ کوئی نہ خوشگوار حادثہ آپ کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے؟ بالکل، سٹارٹنگ سے میرے لیے بہت ڈیفیکلٹ تھا. جب بھی میں کسی ایکسپیڈیشن کے لیے پلان کر رہا ہوتا تھا، میں سٹارٹنگ میں ناگا پربت کیا، تب بھی گھر والوں کو نہیں بتایا میں ادھر جا رہا ہوں. میں نے کہا میں بس گلگت ہنزا گھومنے جا رہا ہوں، واپس آ جاؤں گا 10-12 دنوں تک. تو جب واپس آیا تو انہیں پتہ چلا اتنے خطرناک گلیشیئر اور اتنے خطرناک پہاڑوں پہ جا رہے ہو، تو انہوں نے منع کیا کہ اگلی دفعہ ہم نہیں جانے دیں گے. پھر نیکسٹ ٹائم اگین سنو لیک، نارتھ پول ساؤتھ پول کے بعد دنیا کا سب سے بڑا گلیشیئر جو ہے نا وہ پاکستان میں ہے، بیافو ہسپر گلیشیئر. اسکردو میں اسکولے سے سٹارٹ ہوتا ہے اور ختم ہوتا ہے ہنزا میں ہسپر پہ. تو وہ پورا میں نے کراس کیا 122 کلومیٹر کا، اور تب بھی میں نے گھر نہیں بتایا، کیونکہ میں گھر بتاتا تو گھر والوں نے مجھے روک دینا تھا. میں گھر وہ کر کے جب سمٹ واپس آیا ہوں، گھر پہنچا ہوں، میں نے پھر تصویریں دکھائی ہیں، وہ اتنے ڈر گئے، وہ کہتے ہیں کہ تم نے آئندہ نہیں جانا یہ چیز کرنے. تو آبویسلی جو پیرنٹس کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ بچوں کو لیکن جب آپ کا فون نہیں رسپونڈ کر رہا ہے یا بند رہتا ہے تو پھر تو انہیں پتہ چل جاتا ہوگا. بالکل انہیں پتہ چل جاتا ہے. اور پھر جب تھوڑا سے 2-3 سال ہوئے تو ان کو کانفیڈنس آ گیا کہ اس کی ٹریننگ بھی ہو گئی ہے، اس نے سیکھ بھی لیا ماؤنٹینئرنگ کو، کلائمبنگ کو، تو پھر ان کو کانفیڈنس مل گیا کہ اب یہ کچھ نہ کچھ کر سکتا ہے، اب ہمیں تسلی ہے. تو یہ ایک کانفیڈنس تھا جو ان کو 2-3 سال لگے اس کو اچیو کرنے میں، اور وہ پھر اب ایزی ہیں. اب انہیں کوئی فرق نہیں پڑتا. اچھا ریحان صاحب، جو آپ کی ویڈیوز دیکھتا ہے اس کے لیے جو سکلز آپ دیتے ہیں اس کے ذریعے پڑھا لکھا ہونا لازمی ہے، یا پھر وہ آدمی جو صرف سن سکتا ہے، یا پھر اگر اسے انگلش نہیں آتی یا لکھنا پڑھنا نہیں آتا اس کے لیے بھی کچھ ہے؟ اچھا، میں سکلز نہیں سکھاتا ہوں، میں کچھ بھی نہیں سکھاتا ہوں، میں صرف یہ سکھاتا ہوں کہ سیکھتے کیسے ہیں. تو میری ویڈیوز دیکھنا ضروری نہیں ہے، کسی کی بھی ویڈیوز دیکھیں. میرا چینل سبسکرائب کرنے کی ضرورت نہیں ہے، میرے پاس ٹرنگ رنگ کا بٹن دبانا ضرورت نہیں ہے، بالکل بھی ضرورت نہیں ہے. دوسرے ہزاروں لوگ ہیں جو سکھا رہے ہیں، سیکھنا ضروری ہے. سو میرا جو میسیج ہے وہ یہ نہیں ہے کہ آئیں میرا یوٹیوب سبسکرائب کر لیں، میں آپ کی زندگی بدلوں گا. نہیں، آپ کو اپنی زندگی خود بدلنی پڑے گی. میرا میسیج یہ ہے کہ آپ اپنی زندگی اپنے ہاتھوں میں اپنی زندگی کا ریموٹ کنٹرول واپس لے لیں اور اس کو سیکھنا شروع کر دیں. اور سکلز ہزاروں لوگ سکھا رہے ہیں، ان سے سیکھنا شروع کر دیں. بٹ سیکھیں، اگر نہیں سیکھیں گے، صبح شام ہم یہی سوچتے ہیں نا بیٹا پڑھا لکھو گے تو نام بڑا ہوگا، پڑھ لکھو گے نہیں تو کیسے ہوگا. اب آپ کا سوال اوریجنل یہ تھا کہ کیا پڑھا لکھا ہونا ضروری ہے. پڑھا لکھا ہونا کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جب زمانے میں پڑھنا ضروری تھا، کتاب کے اندر علم تھا تو پڑھنا لکھنا ضروری تھا. اب تو لکھے ہوئے زمانہ ہو جاتا ہے، موبائل پہ ٹیکسٹ کر رہے ہوتے ہیں، تو اب پڑھنا لکھنا ضروری نہیں ہے. اب اگر آپ سن سکتے ہیں تو آٹومیٹکلی آپ علم حاصل کر سکتے ہیں، کنزیوم کر سکتے ہیں. یوٹیوب کھولیں، آڈیو بک کھولیں، لگا لیں اور علم حاصل کریں. گاڑی چلاتے ہوئے، سائیکل چلاتے ہوئے، مزدوری کرتے ہوئے، سیکیورٹی کی نوکری کرتے ہوئے، کسی بھی وقت علم کو کانسٹنٹلی آپ کنزیوم کرتے رہیں. جس طرح سے ڈرامے سنتے ہیں، گانے سنتے ہیں، اس کی طرح پوڈ کاسٹ سن لیں، کوئی کتاب سن لیں، تو آپ کا علم تھوڑا سا بڑھے گا. اوور ڈوز کریں گے تو تھک جائیں گے. تھوڑا تھوڑا ضرور روزانہ 10 منٹ 15 منٹ پہلے مسل بنائیں اپنا، جب لرننگ کیپیسٹی ہو جائے. اگر میں آج کل ایوریسٹ چلے جاؤں تو میں تو واپس آ ہی نہیں سکتا نا، مجھے پتہ ہے کہ میری کوئی ٹریننگ نہیں. تو بالکل اسی طرح اگر میں 4 گھنٹے کی آڈیو بک پہلے دن لگا لوں کہ جی میں کل کروڑ پتی بن جاؤں گا، تو ایسا ہو نہیں سکتا. تو مجھے روزانہ ٹریننگ کرنی ہو. اس ٹریننگ کے بعد میرا وہ مینٹل مسل بنے گا کہ میں علم سیکھ سکتا ہوں. اس کے بعد میرے اندر وہ سکلز آنا شروع ہوں گی کہ میں اب ایوریسٹ کلائم کر سکتا ہوں. اگر فزیکل ایوریسٹ کو آپ کہیں جی میں نے $1 بلین بنانا ہے، تو میں اس وقت بنا سکتا ہوں کہ جب میں تھوڑا اگر مجھے بلین تک جانا ہے تو روز 8 گھنٹے پریکٹس کرنی ہوگی، لیکن اسٹارٹ فرام 10 منٹس اے ڈے. پہلے دن آپ اگر گھنٹہ کریں گے تو تھک جائیں گے اور اگلے دن جائیں گے نہیں جم. تو آپ نے تھوڑا اتنا تھوڑا کہ آپ کا دماغ کہے نہیں میں کر سکتا ہوں. یو نیڈ ٹو ٹین یور سیلف. ایک بریک لیتے ہیں، پھر بریک کے بعد ان سے مزید باتیں کریں گے. ویلکم بیک. تو ہمارے گیسٹ ہمارے ساتھ موجود ہیں. اچھا شہروز، اب آپ کا کیا گول اور ایم ہے جو آپ نے اب ریچ کرنا ہے، کیا سوچا ہوا ہے؟ میرا بیسیکلی جو کوئی ایم ایک نہیں ہوتا لائف کا، گول ایک نہیں ہوتا لائف کا، کوئی ڈفرینٹ گولز ہوتے ہیں. لیکن ابھی فی الوقت کا جو میرا گول ہے وہ یہ ہے کہ آئی وانٹ ٹو بی دی ینگسٹ ان دا ورلڈ ٹو ڈو آل دا 14. دنیا میں صرف 40-45 لوگ ہیں جنہوں نے 14 پیکس کی ہوئی ہیں، اور پاکستان میں کوئی بھی نہیں ہے. 5 بڑے پہاڑ ہیں پاکستان کے اندر، لیکن پاکستان میں پھر بھی کوئی ایسا بندہ نہیں ہے جو کہ 14 پیک جس نے کی ہو. تو آئی تھنک کہ ہم ماؤنٹینئرز لوگ جو ہے وہ اس چیز پہ کر سکتے ہیں
لیکن دا تھنگ از کہ ابھی پاکستان کو بنے ہوئے اتنے سال ہو گئے ہیں, ماؤنٹینئرنگ جو ہے وہ اتنے سال سے ہو رہی ہے. 1956 یا 58 میں جو ہے وہ کلائم ہوا K2 سب سے پہلی بار. پاکستان کی PSB کے جو پاکستان سپورٹس بورڈ کے جو لسٹ تھی اس کے اندر ماؤنٹینئرنگ تھی نہیں. میں 1 سال پہلے پریزیڈنٹ صاحب سے ملا, ڈاکٹر فہمیدہ صاحبہ سے ملا, میں ان سے جا کر میں کہ ماؤنٹینئرنگ بھی ایڈ کریں اس کے اندر, کیوں نہیں ہے ماؤنٹینئرنگ. اب الحمدللہ ماؤنٹینئرنگ ہے تو صحیح, لیکن وہ اس وقت سے جو میرا نام ہے وہ صرف میرا نام لکھا ہوا ہے وہاں پہ. میں چاہتا ہوں کہ پاکستان کی جتنی بھی اسکردو اور یہ پنجاب کے جتنے بھی کلائمبرز ہیں, ناردرن کے اور ساؤتھ کے اور جتنے کے کلائمبرز ہیں, وہ گرو کریں, وہ فیس پہ ہیں. جس طرح اب UK کے کلائمبرز ہیں, یہ اتنا سپورٹ کرتے ہیں ان کو. انڈین کلائمبرز دیکھ لیں, ان کی گورنمنٹ اتنا سپورٹ کرتی ہے. راجستھان میں تو زمینیں تک دے دیتے ہیں وہ لوگ. لیکن ہمارے یہاں پہ کیا ہے کہ پارٹیز ڈفرینٹ ہے, لوگوں کو پتہ نہیں. ہم بات تو کرتے ہیں ٹورزم کے بارے میں کہ ہم ٹورزم کے لیے یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے, لیکن آپ لوگ جب ماؤنٹینئرس کوئی نہیں کچھ کرتے ہو تو پھر کیا کرو گے. میرا گول یہ ہے کہ میں پاکستان کے اندر جو ہے ماؤنٹینئرنگ کو ایز اے ٹرینڈ لے کے آؤں. جس طرح کرکٹ ہے, جس طرح کمپنیز کرکٹ میں انویسٹ کرتی ہیں, ماؤنٹینئرنگ میں انویسٹ کریں تاکہ ٹورزم پہ بھی پیسہ لگے آپ کے. ابھی آپ جا کے دیکھیں, آپ کے نارتھ کا برا حال ہے. نیپال کے اندر پرائیویٹ ہیلی کاپٹر سروسز سے لے کے ایچ اینڈ ایوری فیسلٹی وہ آپ کو دیتے ہیں. وہاں پہ لاجز بنائے ہوئے انہوں نے وہاں پہ. آپ یہاں پہ جائیں تو سڑکیں نہیں بنی ہوئی, آپ یہاں پہ جائیں تو کیا کہتے ہیں, وہاں پہ لوگوں کی پارٹیز ڈفرینٹ ہے, سیکیورٹی ریزنز بہت زیادہ ہیں, ہیلی کاپٹر سروسز نہیں ہیں آپ کے یہاں پہ, کوالٹیز اچھی نہیں ہے. لوگوں کو اگر آپ پیسے بھی دیتے ہو کہ یار یہ وہاں کی کمیونٹی کے کلائمبنگ اسکول بنانا ہے, وہ کلائمبنگ اسکول کو چھوڑ کے پل بنا لیتے ہیں. وہ 10 دن بعد پھر سیلاب پل توڑ دیتا ہے. آپ چاہتے ہیں اس کے لیے کوئی پریکٹیکل کام ہونا چاہیے؟ ہاں, میں چاہتا ہوں کہ اس کے لیے کوئی پریکٹیکل کام ہونا چاہیے. پاکستان ان کنٹریز میں آئے جو لوگوں کی پارٹی لسٹ میں ہو. سر میں آپ کی بات سے سہمت کرتا ہوں کہ وہ کہتے ہیں پاکستان کیوں ہے. سب سے پہلے تو ایک امیج پوری دنیا کا جو میڈیا ہے, انہوں نے پاکستان کی ایک امیج اس طرح کی بنا دی ہوئی ہے کہ فارنر گھر بیٹھے بیٹھے ہی ڈر گیا اس کے اندر. لیکن دبئی ایکسپو میں جو ہم نے پریزنٹ کیا اور وہ سب کچھ تھا, وہ ایک بہت اچھا انیشیٹو تھا کہ پاکستان دکھانا اور کیا اصل پاکستان ہے. لیکن پھر بھی جب وہ اصل پاکستان ایکسپو میں دیکھ کے ادھر آتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ یار پاکستان تو ادھر زیادہ خوبصورت ہے. یعنی آپ کو بس اپرچونیٹیز اور انفراسٹرکچر بہتر ہونا چاہیے. اچھا محمد طاہر صاحب, ان کی بات کو سیکنڈ کرتے ہوئے, جتنے بھی ماؤنٹینئرز پورے پاکستان میں, سب کے ساتھ آپ لوگ کنیکٹڈ رہتے ہیں؟ کوئی ایسی باڈی یا گروپ بنا ہوا ہے آپ کا؟ ابھی تک کوئی اس طرح کا باڈی اور گروپ نہیں بنا ہوا. اگر دیکھا جائے تو GB میں کچھ گروپس ہیں جو باٹو کے نام سے اس طرح سے وہ کر رہے ہیں. لیکن پچھلے 2-3 سالوں میں ہم نے دیکھا ہے جب سے تھوڑا سا گورنمنٹ بھی اس طرف آئی ہے کہ ماؤنٹینئرز کو انکریج کرنا شروع کیا ہے, تو اب تھوڑے لوگ اکٹھے ہونا شروع ہو گئے ہیں. اس سے پہلے کوئی اس طرح کی باڈی نہیں تھی, کوئی اس طرح کا سیٹ اپ نہیں تھا جس کے تھرو ماؤنٹینئرز کو, ٹریکرز کو اکٹھا کیا جا سکے کسی پلیٹ فارم پہ. تو آئی تھنک کہ گورنمنٹ کو بھی چاہیے کہ اس طرح کا کوئی انیشیٹو لے جس میں ان کو اکٹھا کر کے ان کی کوئی باڈی بنائے تاکہ یہ لوگ ٹرینڈ ہو کے ان کو پراپر کوئی پلیٹ فارم. جو انفراسٹرکچر یا جو ایکوپمنٹ آپ لوگوں کو چاہیے ہوتا ہے, جو گیئرز چاہیے ہوتے ہیں, دیٹ از ویری ایکسپینسو, دیٹ واٹس آئی ہرڈ. تو وہ پھر آپ لوگ خود سے کرتے ہیں, سیلف فائنانس کرتے ہیں, یا کچھ اس طرح کا کوئی موجود ہے سسٹم جو آپ کو؟ بالکل وہ سیلف فائنانس کرنا پڑتا ہے. اور پاکستان میں تو بدقسمتی یہ ہے کہ کوئی ایک برانڈ بھی نہیں ہے. نارتھ فیس سے لے کے کولمبیا سے لے کے گوریٹیکس کے جتنے کیلاس سے لے کے کلائمبنگ کا کوئی برانڈ نہیں ہے. آپ نے کوئی چیز بھی منگوانی ہے کلائمبنگ ماؤنٹینئرنگ سے ریلیٹڈ تو آپ کو دبئی سے یا کسی دوست کو کہنا پڑے گا US سے, UK میں, کہ یار وہ بھجوا دو. اور اتنا بڑا ہمارے لیے المیہ ہے کہ پاکستان میں دنیا کے 5 سب سے بڑے پہاڑ ہیں اور ماؤنٹینئرنگ کا ابھی تک کوئی برانڈ نہیں ہے ادھر. تو میرا خیال ہے کہ اس کو ہونا چاہیے. اس کو جب تک جو پرائیویٹ آرگنائزیشنز ہیں, گورنمنٹ ہے, اس کو فوکس نہیں کرے گی تو کوئی بھی ادھر نہیں آئے گا. میں یہ کہوں گا کہ یہ المیہ نہیں ہے, اس کو اپارچونیٹی کہتے ہیں. گلاس آدھا بھرا ہوا ہے یا آدھا خالی ہے, یہ آپ کی چوائس ہے. مسئلہ یہ ہے بنا سکتے ہیں, آپ وہ انٹرپرینور بن سکتے ہیں, آپ بن جائیں انٹرپرینور. جو وہ نیکسٹ نارتھ فیس بنے گا, نیکسٹ کولمبیا بنے گا, نیکسٹ ملٹی بلین ڈالر کا یہ پورا گیپ خالی ہے نا. ہم بار بار دیکھتے ہیں یہ نہیں ہے وہ نہیں. بھائی یہی تو فائدہ ہے کہ کچھ نہیں ہے. امریکہ جاؤ گے تو سب کچھ ہوا, کرو گے کیا, پریشان رہو گے کہ کرنا کیا ہے. یہاں تو جگہ ہی جگہ کام کریں گے. تو سر آپ نے یہ جو ٹریننگ سینٹر اور اسکولز بنائے ہوئے ہیں, یہ پاکستان کے اندر کن شہروں میں ہیں, اور پھر ان اسکولز کا کیا مقصد ہے؟ دیکھیے میرا ہر کام ورچوئل تھا.
اور یہ پہلا سال ہے کہ میں نے فزیکل سکولز بنانا شروع کیے ہیں, ٹریننگ سینٹر بنانا شروع کیے ہیں. میں انٹرنیٹ کا اوپر رہتا ہوں, میں تو پاکستان میں بھی نہیں رہتا ہوں. مجھ سے کوئی پوچھا آپ کہاں رہتے ہیں, کہتے ہیں میں فیس بک پہ پایا جاتا ہوں, آپ وہاں مجھے ہر وقت کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. ہمارا مزاج جو ہے وہ فزیکل میٹنگ کے اوپر بہت زیادہ ہے. میرا مزاج فزیکل میٹنگ کا بالکل نہیں ہے. میں چاہتا ہوں کہ لوگ میٹاورس میں لوگ اب آنا شروع ہو رہے ہیں, میں تو 20 سال سے رہ رہا ہوں, تو اس کے اندر کی پوری ایک الگ دنیا ہے, کائنات ہے. جیسے ہی آپ اس کے اندر جاتے ہیں تو جان اور خالد اور فرقان سب برابر ہو جاتے ہیں. جیسے کہتے ہیں نا ایک ہی صف میں کھڑے ہیں, کون سے ایاز محمود رہتا ہے, تو محمود بھائی, ایاز بھائی اور جان بھائی میٹاورس میں برابر ہو جاتے ہیں. جب آپ برابر ہو جاتے ہیں تو آپ کی انکم سٹریم برابر ہو سکتی ہے, آپ کا علم برابر ہو سکتا ہے, آپ کی طاقت برابر ہو سکتی ہے. آپ گورا پیلا نیلا کا جو کمپلیکس ہمارے دماغ میں ہے وہ ختم ہو جاتا ہے میٹاورس کے اندر. تو اگر آپ اس سے فائدہ اٹھانا سیکھ لیں تو فائدہ ہوتا ہے. ہاؤ ایور انفارچونیٹلی ہم لوگ فزیکل ورلڈ میں رہتے ہیں. تو اس سال میں نے ایک نیا اسکول بنایا ہے, وہ ابھی اسی سال شروع ہوا ہے. اس اسکول میں ہم بچوں کو 7ویں 8ویں 9ویں 10ویں کے بچوں کو 70,000 روپے مہینہ کمانا سکھاتے ہیں. فیس نہیں لیتے, 50,000 روپے مہینہ وہ گھر لے کے جائے گا, فیس نہیں لیں گے. اور اگر یہ ماڈل انشاءاللہ چل گیا تو مجھے امید ہے کہ جتنے اسکولوں کے مسائل ہیں, فیسز کے مسائل ہیں, وہ ختم ہو جائیں گے. کیونکہ اب جو بچہ آ رہا ہے وہ بجائے اس کے کہ فیس دے گا, اس کو ٹاپ ناچ ایجوکیشن پلس فری لانسنگ کے تھرو آمدنی گھر لے جا کے وہ لے کے جا رہا ہوگا. تو تھوڑا ٹوٹل ماڈل چینج ہو جائے گا. سملرلی ہم نے ایک اور انکیوبیٹر بنایا ہے جہاں پر ہم پڑھانے کو, سوشل میڈیا کو چلانے کو انکریج کرتے ہیں. اگر ان جیسے لوگ جو ماؤنٹینئرنگ کے کوئی پرابلم کو سالو کرنا چاہتے ہیں, کوئی کاؤچ سرفنگ کے پرابلم کو سالو کرنا چاہتا ہے, کوئی کسی بھی پرابلم کو سالو کرنا چاہتا ہے, تو میں وہ پرابلم سالو کرنا سکھاتا ہوں کہ آپ سوشل میڈیا کو, انٹرنیٹ کو استعمال کر کے, جو آڈینس انٹرنیٹ پہ بیٹھی ہوئی ہے, قطرہ قطرہ ہی دریا بن رہا ہے نا لٹرلی. یہ تو وہ برف سے دیکھتے ہوئے آ رہے ہوتے ہیں کہ یہ اتنا سا برف جو ہے نا وہ آخر میں سندھ میں پہنچتی ہے. تو وہی قطرے جو ہم پاکستان کے 250 ملین ہیں, یہ سمندر ہیں, ہم نے ان کو جوڑنا ہے. جیسے انہوں نے کہا کہ ماؤنٹینئرنگ کی ایسوسیشن نہیں ہے, تو 5 منٹ بعد ایک واٹس ایپ کا گروپ بنائیں گے, اس میں 100 لوگ ڈال دیں گے, بن گئے ایسوسیشن. یہ ہے, اتنا آسان ہے ڈیجیٹل ٹیکنالوجیز کے بعد آنے کے بعد کہ آپ کو کوئی زیادہ نہ گورنمنٹ کی ضرورت ہے نہ پریشان ہونے کی ضرورت ہے. شروع تو کریں نا, جب 100 لوگ ہو گئے تو 100 لوگ میں سے پھر اور 100 لوگوں کو جمع کرنا آسان ہے. تو ان کو قطرے کو کتنا اس ماڈل میں جو بچوں والا ہے, کتنے انرولڈ بچے ہو چکے ہیں اور کتنا اسکول شروع ہوا ہے, ٹریڈنگ چل رہی ہے. اس وقت ہمارے پاس 70 اسٹوڈنٹس ہیں اور ہمارے پاس تقریباً 35 ٹیچر ہیں. یہ کون سے شہر میں؟ کراچی کے اندر. اور پیرنٹس جو ہیں ان کو یہ اویئرنیس ہے کہ اس ماڈل پہ آپ کام کر رہے ہیں اور یہ ان کے بچوں کے لیے ہم بالکل غریب علاقوں کے علاقے میں ہم نے اسکول بنایا ہے. وہاں پہ بچوں ان کے پاس انہوں نے زندگی میں کبھی موبائل بھی نہیں چلایا, کبھی کمپیوٹر بھی نہیں چلایا. تو ہماری ڈبل چیلنج ہے کہ پہلے ہمیں ان کو موبائل فرینڈلی کرنا ہے, ٹیچر کو موبائل فرینڈلی کرنا ہے, انٹرنیٹ فرینڈلی کرنا ہے, کمپیوٹر فرینڈلی کرنا ہے, سوشل میڈیا فرینڈلی کرنا ہے. میں گرامر اسکول کے برابر میں بناتا تو آسان تھا سمجھانا. یہاں پر مجھے بالکل سلولی لے کے چلنا ہے. ایک سٹی کا, یعنی کراچی سٹی کا نارمل اگر سوسائٹی کا, PCHS کا ایریا کا, ڈیفینس کا لڑکا ہے یا لڑکی ہے, تو وہ 1 مہینے میں وہ آمدنی حاصل کرنا شروع کر سکتی ہے, جو ہمیں 1 سال کہہ رہے ہیں کہ ہمیں لگے گا. کیونکہ ہمیں اس کو کلائمیٹائز کرنا ہے, ہمیں اس کو سمجھانا ہے کہ یہ خراب نہیں ہے, ڈینجرس نہیں ہے, آپ چلا لیں موبائل, آپ کا بچہ خراب نہیں ہو جائے گا. تو وہ چیلنجز اس میں زیادہ ہیں اور آئی تھنک کہ بائی نیکسٹ ایئر جنوری ہم اس میں کامیاب ہو جائیں گے. اچھا سر, ایک اور چیز میں چاہوں گی کہ اب چونکہ آپ اس پہ آپ نے ذکر کیا, آپ سمجھتے ہیں کہ تھوڑے سے سوشل میڈیا کے ایسے گیجٹس نے مورل ویلیوز کا انحطاط کیا ہے, جس میں PUBG گیم ہو گئی, ٹک ٹاک ہو گیا, واٹس ایور, اس میں ارننگ بھی ہو رہی ہے, لیکن بہت زیادہ کیسز ریسنٹلی 2 ہزارہ کیس ہیں اور بہت سارے ایسے بچوں کے کیسز ہیں سامنے جس میں لائف تک ان کی لوز ہو گئی ہے. سو وہ پھر آپ فیکٹر کیسے سیف کرتے ہیں؟ بیکاز وین اے کڈ از اوپن ٹو ایکسپوجر تو کنٹرول کرنا ضروری ہے. آپ کے گھر میں چوری ہے, اس سے لوگ مرڈر کرتے ہیں, تو کیا چوریاں ہٹا دیں؟ احتیاط ضروری ہے, اویئرنیس ضروری ہے. امریکہ کے اندر 1,40,000 مرڈر ہر سال ہوتے ہیں گنز کی وجہ سے, تو ہر سال. تو کیا کریں؟ اٹس اے کانورسیشن وچ شوڈ کنٹینیو. اٹس اے کانورسیشن جس کو استعمال کرنا چاہیے. جیسے کمپیوٹر ہے, گھر میں اگر آپ کے کمپیوٹر ہے اور آپ کے گھر میں لیونگ روم میں کمپیوٹر ہونا چاہیے اگر آپ کے ساتھ بچے ہیں. یہ نہیں ہونا چاہیے کہ بچے اپنے کمرے میں لے جائیں, وچ از ہارڈ. اگر بڑا گھر ہے چیلنج ہو جاتا ہے, لیکن اگر چھوٹا گھر ہے تو آپ کو لیونگ روم میں ہی کمپیوٹر رکھنا چاہیے, آپ کو نظر رکھنی چاہیے. تو ہمیں یہ ڈرگز ہیں, لٹرلی ڈرگز ہیں, وہ آپ کو ان کا کام ہے کہ جتنی دیر ہو سکے وہ آپ کو پکڑ کے رکھیں.
آپ کا کام یہ ہے کہ ڈرگ سے دور رہیں اور اس کو بیلنس کر کے چلیں. تو ہمیں اس کو ڈیفینیٹلی احتیاط کرنی چاہیے. کسی بھی چیز کی زیادتی اچھی نہیں ہوتی, کسی بھی چیز کی اعتدال میں رہ کے چلنا چاہیے. اچھا شیرو صاحب, آپ ماشاء اللہ سول ایوارڈ کے لیے بھی نامزد ہو گئے ہیں اور آپ کا نام آ رہا ہے. سو 2 بار گینیز ورلڈ ریکارڈ ہولڈر ہیں. پڑھائی بھی کر رہے ہیں ساتھ ساتھ, اس پہ بھی توجہ ہے؟ یہ ایجوکیشن ہے میری, میں سیکھ رہا ہوں اس میں. اچھا, کوئی فارمل ڈگری یو ڈونٹ وانٹ ٹو ہیو اٹ؟ نہیں, میں اس چیز کے اس بات کے ہی سخت خلاف ہوں ہمیشہ سے, کہ ہمیشہ سے لوگ مجھے کہتے ہیں یار آپ ماؤنٹینئرنگ تو کر رہے ہو, ایجوکیشن کیا ہے آپ کی؟ ماؤنٹینئرنگ. ایجوکیشن از ناٹ اونلی فزکس میتھس اینڈ سائنس. ایجوکیشن از ناٹ اونلی کہ آپ جو ہے وہ کوئی ایک اسپیسیفک یونیورسٹی میں پڑھ رہے ہو. ایجوکیشن از ناٹ اونلی کہ آپ ایک کالج میں پڑھ رہے ہو. گھر بیٹھ کے اگر میں کتابیں پڑھ رہا ہوں اور مجھے دنیا کا علم ہے تو آئی ایم ایجوکیٹڈ. ایک مکینک ہے, موٹر مکینک, جس کو بائک کھولنا آتا ہے تو وہ ایجوکیٹڈ اپنی فیلڈ میں, اور میں اس کی فیلڈ میں ان ایجوکیٹڈ ہوں. اسی طرح میری اپنی فیلڈ ہے, ہر بندے کی اپنی فیلڈ ہے. تو میری ایجوکیشن ماؤنٹینئرنگ ہے. تو فارمل ڈگری کی طرف نہیں جانا چاہتے آپ؟ اور کب تک آپ نے پڑھا ہے, کہاں سے آپ نے ڈسکنٹینیو کیا ہے؟ ایف ایس سی کیا میں نے. ایف ایس سی کے بعد آپ نے ڈسکنٹینیو کیا ہے. سو آپ نے تو ویسے ہی انجینئرنگ کو خیر بات کہہ دیا. سو فائنلی ایکچولی ٹورزم کے لیے آپ کیا کرنا چاہتے ہیں؟ بیکاز سی ای او آپ ٹورزم ٹور دی گروپ کے. جی بیسیکلی میرا جب اسٹارٹ لیا تھا ٹورزم میں, اس ٹائم پاکستان میں ہارڈلی کوئی 20-25 کمپنیز تھیں جو کہ اس ٹائم آپریٹ کر رہی تھی. 2013-14 کی بات ہے. تو میں نے ایک گیپ دیکھا مارکیٹ میں, بہت بڑا گیپ ہے اور ٹورزم کو پروموٹ نہیں ہو رہے تھے, فارنرز نہیں آ رہے تھے پاکستان میں. تو میں نے اس گیپ کو فل کرنے کے لیے اور پاکستان کا پازیٹیو امیج جو ہے پورٹری کرنے کے لیے اس کو سٹارٹ کیا. اچھا, وہ 250 لوگ کیسے اپارٹمنٹ میں آ گئے تھے آپ کے؟ وہ 250 لوگ اپارٹمنٹ میں نہیں ہے, بیسیکلی 250 لوگوں کو میں نے ڈفرینٹ ٹائمنگز میں فرام 2017 ٹو 2021 ان کو ہوسٹ کیا. اس میں ہوتا ہی ہے کاؤچ سرفنگ از جسٹ انٹرنیشنل پلیٹ فارم جس میں پوری دنیا سے ٹریولرز کمیونٹی اکٹھی ہوتی ہے, اور وہ آپ کسی بھی کنٹری میں ٹریول کر رہے ہیں تو یو کین ہوسٹ اینی ون, آپ اس کے گھر پہ اسٹے کر سکتے ہیں. اسی طرح جب ٹریولرز آتے ہیں پاکستان میں تو میں ان کو اسلام آباد میں اسٹے دیتا ہوں اپنے اپارٹمنٹ میں فری آف کاسٹ, اور ان کو پازیٹیو آپ جو پاکستان کا امیج ہے وہ دکھائیں, ان کو بتائیں پاکستان کی مہمان نوازی. تو اسی طرح وہ سوات جائیں تو وہاں کے لوگ ان کو لوکل ہوسٹ کریں گے, کراچی جائیں, لاہور جائیں. تو ہماری کاؤچ سرفنگ کی پورے پاکستان میں کمیونٹی ہے, اور اس ٹائم پوری دنیا میں ہر کنٹری میں آپ کو مل جائے گی. تو بہت ہی زبردست پلیٹ فارم ہے جس کے تھرو آپ پوری دنیا کے لوگوں سے نیٹ ورکنگ کرتے ہیں, کنیکٹ ہوتے ہیں, ان سے سیکھنے کا موقع ملتا ہے, ان کی لینگویج, ان کی کیا وہ طریقے ہیں, وہ کس طرح سے ٹریول کر رہے ہیں, ہچ ہائکنگ کر رہے ہیں, بیک پیکنگ کر رہے ہیں, ٹریولنگ کر رہے ہیں. تو یہ ساری چیزیں سیکھتے ہیں, ایکسپیرینس شیئر کرنے کا موقع ملتا ہے. پھر یہ بتائیں کہ آپ مہمان نوازا, اپنے گھر کے دروازے آپ نے اپنے کے لیے کھول دیے ہیں. سر کوئی آخری میسج ہماری یوتھ کو یا وہ جو عوام آپ کو سن رہی ہے کیا دیں گے؟ اپنے آپ کو خواہ خواہی کی غربت سے باہر نکالیں, نئے زمانے میں لینڈ کر لیں فائنلی. بڑے مزے کی بات ہے, میں کچھ عرصے پہلے یہاں پہ مانسیرا کے علاقے میں گیا تو وہاں پر اشوکا کے میسیجز لگے ہوئے ہیں, 4,500 سال پرانے ہیں. اس پہ یہی لکھا ہوتا پرانے زمانے کو چھوڑ دو, نئے زمانے میں انٹر ہو جاؤ. تو 4,500 سال سے ہمارے جو حکمران ہیں یا ہمارے لیڈر ہیں ان کو سمجھا رہے ہیں کہ ہر زمانے کے ساتھ زمانے کے تقاضے بدل جاتے ہیں. اس زمانے کے تقاضے یہ ہیں کہ لکھنے پڑھنے سے زیادہ, جیسے شہروز نے کہا, انہوں نے تو ایف ایس سی کیا, میرے بڑے بچوں نے تو میٹرک بھی نہیں کیا. اچھا, ان کی ڈگری انٹرپرینورشپ کے اندر ہے, انہوں نے تجربے کر کر کے سیکھا ہے. جیسے میری ڈگری انٹرپرینورشپ میں ہے, کر کر کے اتنا فیل ہوا ہوں اس میں کہ آخر میں پاس ہو جائے آدمی. اتنی محنت کرتا ہے. جیسے ایک دن میں آپ پہاڑ نہیں چڑھ سکتے, آپ کو بہت دفعہ گرنا پڑتا ہے, چوٹیں لگتی ہیں, اور جب چوٹیں لگ جاتی ہیں, آپ کی 1-8 دفعہ ٹانگ ٹوٹ جاتی ہے نا, پھر آپ اور اچھے بن جاتے ہیں کیونکہ آپ زیادہ احتیاط کرتے ہیں. جس کی ٹانگ نہیں ٹوٹی ہوتی وہ احتیاط نہیں کرتا, جس کی گاڑی کا ایکسیڈنٹ نہیں ہوا ہوتا نا وہ رف گاڑی چلاتا ہے. تو زندگی جو ہے نا وہ ٹھوکروں سے سیکھنے کا ایکچوئل کام ہے. اور میرا پیغام یہی ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ نے جہاں آپ کے لیے بنایا ہے, جتنی بھی چیزیں آپ کو نظر آ رہی ہیں چاروں طرف, یہ کسی کا خواب تھی. یہ دنیا کچھ بھی نہیں ہے سوائے میوزیم ہے ان لوگوں کا جنہوں نے خواب دیکھے اور ان خوابوں کو اچیو کیا. تو آپ بھی خواب دیکھیں, بڑے بڑے خواب دیکھیں, چھوٹے چھوٹے خواب کیوں دیکھ رہے ہیں؟ اقبال کیا کہتے ہیں کہ ہمیں ان سے محبت ہے جو ستاروں پر کمر ڈالتے ہیں. یہاں پر ہم ذرا سے کنارے تک کمر ڈالتے ہیں تو لوگ ہمیں روکنے کی کوشش کرتے ہیں. بالکل جی, خواب دیکھیے, تھنک بگ, اور پھر اس کو اچیو کرنے کے لیے بھی کچھ پریکٹیکل سٹیپس اٹھائیے. بہت شکریہ سر
रेहान अल्लाहवाला साहब आपका, मोहम्मद ताहिर और शेरोज़ काशिफ आपका बहुत शुक्रिया, और हम आपको बेस्ट ऑफ लक कहेंगे आपके नेक्स्ट प्रोजेक्ट्स के लिए या जो भी आप पीक क्लाइम करने वाले हैं। और हम यहाँ पर चलेंगे अपने सेगमेंट ट्रेंडिंग टुडे की जानिब। तो जनाब आज हमने आपको दिखाई वादी कश्मीर और सजेस्ट भी की, तो इसको टॉप ट्रेंड्स में लेकर आइए, पॉजिटिव इमेजेस को शेयर कीजिए और पॉजिटिव ट्रेंडिंग में पाकिस्तान की खूबसूरत इमेजरी को शेयर करके पाकिस्तान को टॉप ट्रेंड कीजिए। ये आपका फ़र्ज़ भी है और मेरा भी है, मैं भी करती हूँ, आप भी कीजिए। और हम एक ब्रेक यहाँ पर लेते हैं और आपसे ब्रेक के बाद मिलते हैं। वेलकम बैक। तो जनाब अब मैं आपको मिलवाने जा रही हूँ यंगेस्ट प्रोफेशनल हु इज़ वर्किंग अब्रॉड और वर्ल्ड बैंक के साथ काम कर रहे हैं, अहमद जमाल वट्टू, जो कि एक पाकिस्तानी स्टूडेंट हैं। इन्होंने कोलंबिया यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट किया और उसके बाद यूनाइटेड नेशंस के साथ काम किया और उसके बाद कंसल्टेंट के तौर पे इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन द वर्ल्ड बैंक ये अपनी ज़िम्मेदारियाँ निभा रहे हैं और अपनी टीम के अंदर ही इज़ द ओनली यंगेस्ट पाकिस्तानी हु इज़ वर्किंग देयर। तो एक एजाज़ की बात है पाकिस्तान के लिए भी कि वर्ल्ड बैंक के अंदर पाकिस्तान की नुमाइंदगी भी हो रही है। इसके अलावा अहमद जो है, ज़ाहिर बात है यहाँ से स्टूडेंट्स जब अमेरिका जाते हैं तो उनकी मेंटोरशिप भी करते हैं, जो डिज़र्विंग स्टूडेंट्स हैं उनकी भी हेल्प करते हैं, उन्हें सपोर्ट करते हैं कि किसी तरह उन्हें वर्ल्ड बैंक के साथ एसोसिएट किया जाए या फिर उन्हें गाइडेंस दी जाए कि किस तरह वो अमेरिका जैसी कम्युनिटी में सर्वाइव कर सकते हैं। इसके अलावा HSNMLI मेंटरशिप प्रोग्राम के भी ये फाउंडर हैं और वाशिंगटन DC, लाहौर और इनका जो डिस्ट्रिक्ट है वासे वाला डिस्ट्रिक्ट ओकाड़ा में, ये वहाँ पर भी बहुत ज़्यादा जाते हैं और अपना टाइम स्पेंड करते हैं। सो वेलकम टू द शो अहमद। कैसा लगता है जब ये कहा जाता है कि यू आर वन ऑफ द यंगेस्ट पाकिस्तानी इन द वर्ल्ड बैंक टीम? थैंक यू सो मच फॉर द वेरी काइंड इंट्रोडक्शन जी, बड़ा अच्छा लगा और मेरे लिए तो बहुत फ़ख्र की बात है। ऑब्वियसली बीइंग द यंगेस्ट वन ऑफ द यंगेस्ट पीपल वर्किंग इन माई डिपार्टमेंट मेरे लिए बहुत ही फ़ख्र की बात है। एंड आई वाज वेरी ब्लेस्ड टू बी गिवन दिस अपॉर्चुनिटी बाय माय टीम एट द वर्ल्ड बैंक। और मैं, जैसे आपने कहा, मेंटरशिप इनिशिएटिव्स में काफ़ी लीड करता हूँ, तो मेरी हमेशा कोशिश होती है कि जो मेरी तरह जो यंग लोग हैं, जो ख्वाहिशमंद हैं कि वर्ल्ड बैंक जैसे इदारों में, यूनाइटेड नेशंस में काम करें, तो उनको ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प करूँ, मैं गाइड करूँ ताकि उनका भी फ़ायदा हो और वो भी कहें कि वो एक बड़े मल्टीलैटरल इदारे में काम करते हैं। बिल्कुल सही। अच्छा, चूँकि आपकी वालदा भी सोशल वर्क काफ़ी करती है, एजुकेशन के अंदर भी काम कर रही हैं, सो ये जो मेंटोरशिप का आपके जहन में आया है या यहाँ सारी बात है, यहाँ से स्टूडेंट्स जब जाते हैं तो एक तो कल्चरल क्लैश थोड़ा सा उन्हें देखने को मिलता है, थोड़ी सी अवेयरनेस नहीं होती, प्लस फाइनेंसेस लो होते हैं, सो सम स्टूडेंट्स वांट टू वर्क एंड वांट टू स्टडी एज वेल। फिर उन्हें ये थॉट आपको वहाँ से आया बिकॉज शी इज़ वर्किंग, सो जेनेटिक्स में भी होता है सोशल वर्क करना। बिल्कुल जी, मैं उनसे काफ़ी इंस्पायर होता हूँ जो वो काम करती हैं, सोशल वर्क जो उनका है एजुकेशन फील्ड में स्पेसिफिकली। लेकिन ये जो मेरे में शिफ्ट आया था इन थिंकिंग टुवर्ड्स मोर नेटवर्किंग एंड टुवर्ड्स दीज मेंटरशिप इनिशिएटिव्स, ये हुआ था जब मैं US गया था। बिकॉज कॉन्ट्री टू पाकिस्तान, US में नेटवर्किंग आपकी बहुत ही कॉमन होती है और बहुत ही नेचुरली लोग कर लेते हैं, जैसे आस्किंग समवन फॉर डिनर और लंच, और फिर उस बैठ के जो है काम की बात की और एरियाज ऑफ म्यूचुअल इंटरेस्ट की बात की कि किस तरह एक फ़र्द जो है कंपनी को हेल्प कर सकता है, इंटरव्यू प्रोसेस में किस तरह आप हेल्प कर सकते हैं। तो ये चीज़ मुझे US में जाके ज़्यादा मैंने फ़ील की। कोलंबिया यूनिवर्सिटी में भी स्पेशली हमारा बहुत अच्छा एक कल्चर था जिसमें जो हमारे सीनियर्स थे, स्पेशली जो लोग ग्रेजुएट करके वो काम कर रहे थे वर्ल्ड बैंक जैसे इदारों में, यूनाइटेड नेशंस में, तो वो खुद हमारे पास आते थे, कहते थे कि आपको कोई भी हेल्प चाहिए हो। पाकिस्तानी या फिर अलमनाई? अलमनाई और पाकिस्तान भी के भी स्पेशली। तो मुझे तो सबसे ज़्यादा पाकिस्तान के अलमनाई ने पर्सनली बहुत हेल्प किया ट्रांजिशन प्रोसेस में, और एंड दैट इज़ व्हाई आई एम हियर बिकॉज काफ़ी लोगों की हेल्प थी जिसकी वजह से मैं इधर आया हूँ। अच्छा, वर्ल्ड बैंक इटसेल्फ आपको पता है एक अपॉर्चुनिटी है, एक्सपीरियंस की, एक्सपोजर की आपको मिलता है, सो एक्चुअली यू वांट टू कंटिन्यू विद दिस या फिर आपका कोई और बेंचमार्क या गोल है? जी, द गोल इज़ टू इवेंचुअली रिटर्न टू पाकिस्तान। तो वर्ल्ड बैंक इज़ ऑब्वियसली आई एम वेरी ब्लेस्ड टू बी हेयर, और बड़ा अच्छा काम है, मुझे बहुत ही मीनिंगफुल काम लगता है बिकॉज वी आर वर्किंग ऑन डेवलपमेंट अराउंड द वर्ल्ड इन डेवलपिंग कंट्रीज़ विच नीड आवर हेल्प द मोस्ट। तो वो मुझे बहुत ही काम पसंद है, बट इवेंचुअली मैं काम करना चाहता हूँ ग्रास रूट लेवल पे पाकिस्तान में, तो आई एम वर्किंग टुवर्ड्स दैट आहिस्ता आहिस्ता। अच्छा, और वो क्या काम करना चाहते हैं आप ग्रास रूट लेवल पे आके? जी, मे बी वर्किंग एट ए वर्ल्ड बैंक ऑफिस हेयर इन पाकिस्तान, और हमारा जो है बैकग्राउंड भी फैमिली का इज़ पॉलिटिकल,
تو پولیٹیکل لیول پہ جتنا بھی ہم سے ہو, بیکاز آئی تھنک دا کنٹری نیڈس مور ہیلپ ان دیٹ ریگارڈ, اور ایک ٹیلنٹ کی بھی ضرورت ہے. تو آئی آلویز وانٹیڈ ٹو کنٹریبیوٹ ٹو دا کنٹری, اینڈ دیٹس دا گول انشاءاللہ. اچھا تو پھر آپ وہاں پہ جب پاکستانی اسٹوڈنٹس کے ساتھ انٹریکٹ کرتے ہیں, سو ہاؤ ڈو دے نو کہ یو آر دیر, اور آپ انہیں گائیڈ کر سکیں گے کہ وہ کام بھی کر سکیں اور پڑھ بھی سکیں, بیکاز کاسٹلی ہو جاتا ہے رہنا. جی آئی تھنک سوشل میڈیا پریزنس جو ہے بندے میری ہے کافی, اینڈ آئی تھنک ہیونگ اے گڈ پریزنس آن لنکڈ ان ریئلی ہیلپس, بیکاز مجھے آنیسٹلی ہر ہفتے جو ہے 4-5 میسج آتے ہیں پاکستانیوں کے, کہ بیکاز میرا پروفائل سارا وہ آن لائن ہوتا ہے, کہاں میں نے کام کیا ہوا ہے, کہاں کی میری ایجوکیشن ہے. تو یوزلی پیپل جسٹ ریچ آؤٹ ٹو می, اور وہ میسج کرتے ہیں کہ آپ ورلڈ بینک میں کام کریں, ہم بھی کس طرح کریں. تو میں پھر ان کے ساتھ وہ فون کالز ارینج کرتا ہوں, میں ان کو گائیڈنس دیتا ہوں, میں ان کو اسٹیپ بائی اسٹیپ پروسیس بتاتا ہوں کہ یہ آپ کو کرنا ہوگا. اینڈ الحمد للہ آئی ہیو ہیلپ 3 پیپل گیٹ امپلائمنٹ ایٹ دا ورلڈ بینک سو فار 8 مہینوں میں, اور یہ سارے پاکستانی ہیں, اینڈ میں کنٹینیولی یہ کرتا رہتا ہوں. تو اچھا پرابیبلی آپ شاید فائنانس کے اندر آپ کی پڑھائی ہے اور اس کے اندر آپ کرتے ہیں, بٹ میں چاہوں گی کہ چونکہ یو ہے, سو آپ تھوڑا سا بتائیں ہمارے یوتھ کو کہ ایکچولی کن فیلڈز میں پڑھ کر یا ایکسل کر کے دے کین ایکچولی ورک ود دا ورلڈ بینک اور دا آرگنائزیشنز لائک دیٹ. جی, تو آپ انڈر گریجویٹ لیول پہ بھی آپ جوائن کر سکتے ہیں ورلڈ بینک کو, صرف سمپل بیچلرس کر کے, یوزلی ان ہیومینٹیز یا سوشل سائنسز سبجیکٹس. تو بیسٹ وہ رہتے ہیں سبجیکٹس جیسے اکنامکس, پالیٹکس, انٹرنیشنل ریلیشنز. لیکن کوئی فکسڈ رول نہیں ہے کہ آپ نے اس ڈگری میں آپ نے یہ ڈگری آپ نے لینا ہے اسپیسیفکلی اور آپ نے آنا ہے, بیکاز میں نے تو لوگوں کو دیکھا کمیونیکیشن اسٹڈیز میں ماسٹرس کر کے آتے ہیں. اینڈ یہ بھی ایک پوائنٹ ہے کہ میجورٹی آف اپرچونیٹیز ایٹ دا ورلڈ بینک, اس کے لیے آپ کو ماسٹرز لینا ضروری ہے. تو ڈزنٹ ریئلی میٹر, دا سبجیکٹ ڈزنٹ ریئلی میٹر, بٹ آپ کو ماسٹرز وہ ضروری ہوتا ہے. اینڈ اس کے بعد آپ کا سارا نیٹ ورکنگ اینڈ ہاؤ یو پوزیشن یور سیلف. انٹرویو میں آپ زیادہ یہ اپنا اسکلس کا بتا سکتے ہیں, بیکاز دا ورلڈ بینک از ناٹ اوورلی obsessed with credentials, ان کو آپ کی اسکلس سے لینا دینا ہے. اچھا, اور وہ اسکلس کیا ہو سکتی ہیں؟ جی, ٹیم ورک, کمیونیکیشنز, ability to adapt readily, being enthusiastic about work, taking initiative on your own. یہ ساری جو چیزیں ہیں جو یوزلی ہر جاب ڈسکرپشن میں ہوتی ہیں, بٹ یہ دے شائن وین یو ڈو اے گڈ انٹرویو. یعنی انٹرویو اسکلز آپ کے اسٹرانگ ہونے چاہیے. بالکل. اس چیزوں کے حوالے سے آپ نے سوچا ہے, بیکاز ہر پاکستانی کے انٹرویو اسکل اسٹرانگ ہو, اٹس ناٹ دیٹ امپورٹنٹ, اور کمیونیکیشن کے اوپر کام کرنا پڑتا ہے. بہت سارے لوگ ادھر کام کر بھی رہے ہیں. سو ہیو یو ایور تھنک کہ آپ اس طرح کے کوئی ٹیوٹوریلز یا کلاسز یا مینٹورشپ کریں اس لحاظ سے؟ بالکل. میں تو جی آئی اسٹارٹیڈ دس ایٹسن المنائی مینٹورشپ پروگرام ایٹ مائی الما میٹر ایٹسن کالج, اور یہ میرے لیے تو بہت ہی انریچنگ ایکسپیرینس تھا, بیکاز میں جو ہے گریجویٹ کر کے, بیچلرس کر کے, ماسٹرس کر کے اور کام شروع کر کے, آئی فیل دیٹ اٹ از سو امپورٹنٹ ٹو گیو بیک. اور کافی اسکولز ہیں ہمارے پاکستان میں, ان کا بہت ہی واسٹ المنائی نیٹ ورک ہے, اور اس کو ٹیپ کرنا بہت ضروری ہے, اسپیشلی فار دا اسٹوڈنٹس. ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ ان کے ایک سینئرز ہیں ہو آر ولنگ ٹو ہیلپ اینڈ ٹو گائڈ دیم ود ریگارڈس ٹو کمیونیکیشن اسکلس. تو الحمد للہ جو مینٹورشپ پروگرام ہم نے اسٹارٹ کیا ہے ایٹسن میں, اس میں 70 المنائی والنٹیئرز ہیں اکراس ڈفرنٹ فیلڈس, مینجمنٹ, کنسلٹنگ, ملٹی لیٹرلز, آپ کے بڑے جو ریٹیل بینکس ہیں پاکستان میں, آپ کے کنسلٹنسیز اینڈ سو آن. تو اس کا گول یہ ہے کہ وہ برج کرنا ینگ اینڈ اولڈ کو, جن کو ایکسپیرینس کی ضرورت ہے اور جن کے پاس بہت زیادہ پہلے سے ایکسپیرینس ہے, جو ہائرنگ پوزیشن میں ہے. تو یہ الحمد للہ بڑا سکسیزفل رہا ہے, اینڈ آئی تھنک یہ ریپلیکیٹ کر سکتے ہیں باقی جو اسکول سسٹمز ہیں پاکستان میں. وی ایٹ ایٹسن کالج وی آر ون آف دا فرسٹ. تو یہ میرے لیے بہت ہی اعزاز کی بات ہے. تو جب اکاڑا جاتے ہیں اور آپ کی جو ڈسٹرکٹ ہے وہاں پہ جاتے ہیں, سو ایکچولی واٹ یو ڈو دیٹ, اسکول جو آپ کی مدر نے بنایا اس کے ساتھ کچھ کام کرتے ہیں یا پھر کچھ اور انیشیٹو ہے آپ کا؟ جی, میں جب بھی ٹائم ملتا ہے مجھے, جب بھی میری چھٹیاں ہوتی ہیں تو میں جا کے وہاں ٹیچنگ کرتا ہوں, اسٹوڈنٹ سے بات چیت کرتا ہوں, مینٹورشپ وہاں بھی ہوتی ہے. تو جیسے ان کو انگلش ٹیچ کرنا, تو یہ سارا وہ سلسلہ ہوتا ہے. اور اس کے علاوہ جو ہے ملاقات کرنا اپنے جو علاقے کے لوگ ہیں, اس میں مجھے بڑی انجوائمنٹ ہوتی ہے. اچھا, تو جو پاکستانی اسٹوڈنٹس یہاں سے جانا چاہتے ہیں اور اسکالرشپ اپرچونیٹیز پہ جانا چاہتے ہیں, آپ کچھ گائیڈ کر سکتے ہیں کہ کس طرح اسکالرشپس کے لیے وہ اپلائی کریں, یا ایکچولی صرف گریڈس کے علاوہ واٹ ایلز نیڈیڈ؟ جی, سب سے پہلے تو ہمیں اس امپوسٹر سنڈروم سے نکلنا چاہیے کہ ہم جو ہیں وی ڈونٹ ڈیزرو اسکالرشپس, یا ہمارے کریڈینشیلز اتنے ہیں نہیں.
मैंने बड़े लोगों को देखा है जो हुआ एकेडमिकली नॉट टू ब्राइट लेकिन उनको अच्छी स्कॉलरशिप्स मिली बिकॉज दे वेंट आउट ऑफ देयर वे एंड अप्लाइड. अप्लाई करना सबसे बड़ी चीज़ होती है. तो इफ़ यू एज लॉन्ग एज यू अप्लाई टू मल्टीपल स्कॉलरशिप प्रोग्राम्स यू विल गेट लकी. कोई ना कोई आपको अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी. तो आई वुड जस्ट सजेस्ट बिकॉज मुझे भी अल्हम्दुलिल्लाह एक फेलोशिप काफ़ी बड़ी मिली थी कोलंबिया यूनिवर्सिटी में जब मैं था. मैंने टीचिंग की थी तो आई टॉट पॉलिटिक्स टू कोलंबिया स्टूडेंट्स और वो अप्लाई करने से ही आया था मुझे. तो बस ये मेरी रिकमेंडेशन है. एकेडमिकली ऑब्वियसली यू हैव टू बी ब्राइट, यू हैव टू शो, ऑब्वियसली ग्रेड्स आर अ गुड बैरोमीटर फॉर सक्सेस. लेकिन उसके अलावा को करिकुलर एक्टिविटीज़ में भी आप अच्छे हैं, स्पोर्ट्स में भी आप अच्छे हैं, तो ये सारी चीज़ें आप मेंशन कर सकते हो एप्लीकेशन. अच्छा, वर्ल्ड बैंक के साथ अक्सर लोग ये समझते हैं और एक नॉर्मल कॉन्सेप्ट है पाकिस्तानियों का कि पाकिस्तानी इसको प्रेफर नहीं किया जाता या शायद मार्जिनलाइज्ड बिहेवियर भी देखना पड़ता है टीम वर्किंग के अंदर, या फिर थोड़ा सा एटीट्यूड उनका डिफरेंट है. ऐसा कुछ कभी फील हुआ आपको? आई थिंक मेरे ख्याल में तो बहुत ऑपोजिट है बिकॉज द वर्ल्ड बैंक इज़ अ वेरी वेरी मल्टी कल्चरल कॉस्मोपॉलिटन प्लेस टू वर्क. हमारे आपको बहुत ज़्यादा मिलेंगे पाकिस्तानी डिफरेंट नेशनैलिटीज़ के, इंडियंस, चाइनीज़. तो आई थिंक इट इज़ वेरी गुड वर्क प्लेस फॉर पाकिस्तानीज़. लेकिन इशू ये है अगेन कि मोस्ट पीपल डोंट नो हाउ टू अप्लाई. वो अप्लाई करते नहीं हैं, उनको इम्पोस्टर सिंड्रोम होता है. लेकिन आई थिंक ज़्यादा पोटेंशियल है कि पाकिस्तानीज़ आएँ. एंड हमारे सीनियर लेवल पे भी, टॉप लेवल पे भी, डायरेक्टर लेवल पे पाकिस्तानीज़ बहुत ज़्यादा हैं जो डिपार्टमेंट्स लीड कर रहे हैं. तो आई वुड से कि कनेक्ट विद दोज पीपल एंड मैं भी जितना हेल्प कर सकूँ मैं करूँगा ज़रूर. अच्छा, इनके ज़्यादातर प्रोग्राम्स डेवलपिंग नेशंस के लिए होते हैं. उनकी पॉवर्टी रिडक्शन, हेल्थ के ऊपर, एजुकेशन के ऊपर बहुत सपोर्ट करते हैं. तो पाकिस्तान को लेके आपने कोई इनिशिएटिव सोचा है कि आप वो प्रपोजल उनके सामने रखें एंड दे विल कंसिडर इट? जी, अभी तो मैं एंट्री लेवल पे हूँ. अब इंशाल्लाह मैं ज़्यादा साल काम करूँ तो मे बी आई कुड बी इन दैट पोजीशन. लेकिन अभी से मैं आपको बताऊँ तो काफ़ी ज़्यादा IFC की इन्वेस्टमेंट्स हैं इन क्लोथिंग कंपनीज लाइक खादी. एंड बड़े बड़े जो ये कंपनीज ना राइज कर रही हैं, दे आर राइजिंग लार्जली बिकॉज ऑफ मल्टीलैटरल इन्वेस्टमेंट. IFC, वर्ल्ड बैंक की बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है पाकिस्तानी कंपनीज़ में. तो मेरी फ्यूचर में भी यही कोशिश होगी कि ज़्यादा से ज़्यादा पाकिस्तान का अच्छा इमेज मैं दिखाऊँ और ज़्यादा से ज़्यादा रिप्रेजेंट करूँ पाकिस्तानी कंपनीज़ को ग्लोबली. अच्छा, चूँकि आप बाहर रहते हैं, पढ़ा भी आपने बाहर से ही है, पाकिस्तानी कम्युनिटी इटसेल्फ जो वहाँ ऑलरेडी सेटल्ड हैं वो कितना एम्ब्रेस करते हैं उन नए जाने वाले बच्चों को या स्टूडेंट्स को जो जाते हैं वहाँ पर? आई थिंक एक वार्म रिलेशनशिप है. काफ़ी पाकिस्तानी जहाँ भी हों उनकी दोस्ती हो जाती है. ऑफ कोर्स यू नो एक नेशनल एलिमेंट एक होता है उसका. तो आई थिंक एक काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट मिलती है. आप समझते हैं वेलकमिंग रवैया रहता है उनका? बिल्कुल, बहुत वेलकमिंग. अच्छा, जो बच्चे वहाँ पढ़ रहे होते हैं या फिर आपके साथ आपके क्लास फेलोज होते होंगे पाकिस्तानी, इवेंचुअली एक थॉट होता है कि हमने वापस जाके क्या करना है, यहाँ पे ही सेटल हो जाएं, यहाँ पे ही जॉब ले लें, इस तरह की सोच भी होती है या अब दे वांटेड टू कम बैक और वर्क हियर? आई थिंक ऑनेस्टली ब्रेन ड्रेन का बहुत बड़ा इशू है. जिससे आप जैसे ही वो पढ़ जाते हैं हमारे लड़के लड़कियाँ तो वहाँ वो रह जाते हैं बिकॉज इकोनॉमिकली उनके लिए ज़्यादा फीजिबल है. वहाँ आपकी इनकम बहुत ज़्यादा है, वहाँ आपका यू नो सेफ्टी बहुत ज़्यादा है एंड देयर इज़ अ लॉट ऑफ स्टेबिलिटी इन दीज कंट्रीज़. तो आई थिंक इसको ये लॉन्ग टर्म एक चेंज करना पड़ेगा और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे जो हुक्मरान हैं पाकिस्तान में उनको एफर्ट्स करनी चाहिए कि पाकिस्तान को एक सेफ स्टेबल इकॉनमी दी जाए ताकि जो ये ब्रेन ड्रेन का इशू ये कॉम्बैट हो और वही जो हमारे टॉप स्टूडेंट्स हैं जो बाहर काम करते हैं वो आहिस्ता आहिस्ता वापस आ जाएं. सो ट्रैवल का शौक़ है आपको? बिकॉज ट्रैवलिंग तो आप वैसे ही करते रहते हैं, बट जो रिक्रिएशनल ट्रैवलिंग होती है या फिर अच्छे नज़ारे देखने वाली ट्रैवलिंग होती है वो पसंद है आपको? बिल्कुल जी. फॉर वर्क भी मैंने ट्रैवल किया हुआ है. वर्ल्ड बैंक के लिए काम करते हुए मैं मैक्सिको गया हुआ हूँ. तो मुख्तलिफ ममालिक में गया हुआ हूँ. लेकिन वैसे भी ट्रैवलिंग का मुझे बहुत शौक़ है. जब भी कोई वीकेंड फ्री मिले, लॉन्ग वीकेंड हो, नेशनल हॉलीडे हो US में, तो मैं कोशिश करता हूँ कि मैं ट्रैवल करूँ US के बाहर. पाकिस्तान में कौन सा इलाका बहुत ज़्यादा आपको पसंद मुझे है? गिलगित बल्तिस्तान बहुत पसंद है. अच्छा. स्कर्दू साइड में गया हूँ काफ़ी मरतबा. तो वो जो हैं बहुत ही खूबसूरत नज़ारे हैं स्कर्दू के एंड आई वुड डेफिनेटली रिकमेंड मोर एंड मोर पाकिस्तानीज़ टू सी देयर नॉर्दर्न एरियाज़. तो जहाँ पे आपके जिनके साथ आप काम करते हैं उन्हें कभी आपने दावत दी कि वो आएँ और पाकिस्तान विजिट करें आपके साथ? सी मैं तो सोचता हूँ कि आई शुड बी अ गुड एम्बेसडर फॉर माई कंट्री. तो मैं जहाँ जहाँ जाता हूँ, जिससे भी मिलता हूँ, कोशिश ये होती है कि पाकिस्तान के टॉप खानों का बताया जाए, पाकिस्तान की टॉप डेस्टिनेशंस का मैं बताऊँ. और मैं तो ये भी कहता हूँ कि यू नो यू शुड कम ओवर इन द समर्स बिकॉज पाकिस्तान इज़ द बेस्ट प्लेस, विंटर्स में भी स्पेशली. तो मैं तो आई ट्राई टू रिप्रेजेंट माई कंट्री. यूथ को कोई मैसेज देना चाहेंगे हु वांट
to work somewhere outside the Pakistan या फिर पाकिस्तान में एक्सेल करना चाहें, क्या आप टिप्स देंगे? जस्ट बी कॉन्फिडेंट, टेक इनिशिएटिव, और ये ना सोचना कि मेरे से नहीं होगा, बिकॉज यू आर मोर देन केपेबल एंड आपसे इंशाल्लाह काम हो जाएगा. सो जस्ट हैव करेज, एंड इफ़ यू नीड हेल्प तो आस्क फॉर इट. मैं बड़ा देखता हूँ कि लोग जो हैं अकेले लगे होते हैं एंड कोई डायरेक्शन नहीं होती अबाउट व्हाट दे वांट टू डू. आपके पास इतने इंटरनेट का ज़माना है, आप लिंक्डइन पे जाके किसी को मैसेज कर सकते हैं जो आपको इंस्पायर करे, एंड उनसे आप हेल्प ले सकते हैं. लिंक्डइन, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ये सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स आपके लिए अवेलेबल हैं. इन पे जाके आप रीच आउट करें इफ़ यू नीड हेल्प, एंड इंशाल्लाह यू विल बी सक्सेसफुल व्हाटएवर यू डू. बहुत शुक्रिया आपका और बेस्ट ऑफ लक, और हम चाहते हैं कि आप और एक्सेल करके वापस पाकिस्तान आए और पाकिस्तान के लिए काम करें. तो नाज़रीन, यहाँ हम एक ब्रेक लेते हैं. अहमद को खुदाफिज़ कहेंगे, बट आपने कहीं नहीं जाना. वेलकम बैक, और अब चलते हैं अपने सेगमेंट गॉट टैलेंट की जानिब. तो जनाब, मैं आपको मिलवाने जा रही हूँ दो ऐसे नौजवानों से. हम अक्सर प्रोग्राम में ये बात करते हैं कि आपको अपनी कैपेसिटी में रहते हुए कुछ ना कुछ ज़रूर करना चाहिए सोसाइटी के लिए, कम्युनिटी के लिए, और आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी का ख़्याल करें. और मुझे बड़ी खुशी हो रही है आपको इन दो नौजवानों से मिलवाते हुए. एक तो है जी रिहा रहीम, 20 साल इनकी उम्र है, और फ़िलहाल ये पढ़ रही हैं, ग्रेजुएशन कर रही हैं लिटरेचर और सोशल वर्कर में, और फ्रीलांसर है बेसिकली. बट द कॉन्सेप्ट शी इज़ हैविंग टू सेव अ सोसाइटी वो ये है कि जो स्ट्रे कैट्स हैं, डॉग्स हैं, बर्ड्स हैं, उनको ये रेस्क्यू करती हैं. और अपने घर में से इन्होंने ये शुरू किया, और इनकी पूरी फैमिली इनके साथ थी इस काम के अंदर. और उसके बाद अब जो इनके पास जानवर हैं वो तकरीबन 25 हो चुके हैं जो ये अपने घर में रखती हैं, और एक अवेयरनेस कैंपेन चलाती हैं कि किस तरह जानवरों के भी हकूक़ होते हैं, किस तरह उनका भी ख्याल रखना चाहिए, किस तरह आपको उनकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो उठानी चाहिए. और यही इंस्पिरेशन है जो ये आगे लोगों में भी मुंतकिल करेंगे. इनसे भी बात करेंगे, और इनके साथ हमें ज्वाइन कर रहे हैं अयान हुसैन. और अयान हुसैन 20 साल के हैं, ये भी पढ़ रहे हैं, और स्टूडेंट हैं, सोशल वर्कर हैं, शौकत खानम के साथ वॉलंटरली काम कर चुके हैं, और अब रिहा के साथ मिलकर काम कर रहे हैं, बिकॉज़ इनको ये लगता है कि इनको इस तरह का काम करने से जो है वो इनर सेटिस्फेक्शन मिलती है. वेलकम टू बोथ ऑफ यू. सबसे पहले रिहा, मुझे ये बताइएगा कि कब आपको एहसास हुआ और कब आपको लगा कि आपको इन जानवरों को रेस्क्यू करना है और अपने घर लेकर आना है? अनइंटेंशनली मैं तो बचपन से ही करी थी. जैसे ही घर पे, क्योंकि पेरेंट्स को देखा था शुरू से करते हुए, तो बचपन से जैसे होश संभाला था हम ये कर रहे थे. लेकिन जैसे ही थोड़े से बड़े हुए, आपके पेरेंट्स भी रेस्क्यू कर रहे थे? पहले वो करते थे. अच्छा. फिर हम बहन भाइयों ने करना शुरू किया. तो फिर जैसे जैसे बड़े हुए तो पता लगा कि ये सब लोग नहीं करते हैं, तो ये रेस्क्यूइंग में ही आ रहा है. तो अब आके फिर थोड़ा सा लास्ट ईयर जब ज़्यादा कैट्स होगी, ज़्यादा डॉग्स हो गए, तो फिर हमने फिर इस चीज़ को रेस्क्यूइंग का नाम दिया. पहले तो सिर्फ एक जानवरों से मोहब्बत थी है. तो कितने जानवर आपके पास तकरीबन मौजूद हैं, और कहाँ रखती हैं उन्हें? घर पे कैट्स ज़्यादा हैं, क्योंकि उनको डॉग्स को क्योंकि एक साथ नहीं रख सकते हैं. तो कैट्स अभी 25 to 30 हैं, और डॉग्स जो आते हैं तो फिर उनको हम शेल्टर्स में, अयान के साथ हो गए या किसी और शेल्टर्स, काफ़ी शेल्टर्स हैं, तो उधर हम लोग भिजवा देते तो वो जो शेल्टर्स हैं वो आपने ख़ुद से कायम किए हुए हैं या किसी के? वो प्राइवेट शेल्टर्स हैं, गवर्नमेंट का ऐसा हमें कोई पता नहीं है कोई है, तो उनको हम कांटेक्ट कर सकते हैं थ्रू इंस्टाग्राम, कोई भी कर सकता है, बट लोगों को इतना पता नहीं है. तो हम लोग फिर उनको कॉल कर लेते हैं और वो फिर आके उन्हें ले जाते हैं. ठीक है. आप कब से अयान कर रहे हैं, और कब लगा कि मुझे पढ़ाई के साथ साथ ये काम भी करना है? काम तो शुरू से ही, मतलब कि आई वाज इंटरेस्टेड टू सेव एनिमल्स फ्रॉम दिस बिगिनिंग. जब से मैंने होश संभाला तब से, बिकॉज मुझे लगता था शुरू से कि जानवरों के राइट्स को माना जाता है इस मुल्क में. नहीं माना जाता. और उनके राइट्स हमेशा दबा दिए जाते हैं, या ह्यूमंस की वजह से, उनके शेल्टर से उनको प्रोवाइड किए जा रहे हैं. इवन आप नोटिस करेंगे कि आप कहीं कुछ रखेंगे घर के बाहर एनिमल्स के लिए, तो उसे कोई ना कोई उठा के बाहर से देता है. बेशक वो कच्चा गोश्त हो, वो कुछ भी हो, लोग ज़ाया कर देंगे, लोग फेंक देंगे. मुझे जो बेसिक, जब मेरा एक प्रॉपर इंटेंशन बना था कि मैंने ये काम करना है, वो तब बना था जब आई वॉज पासिंग थ्रू द स्ट्रीट, और एक बंदा आ रहा है बाइक पे, और बहुत ज़ोर से, बहुत तेज़ी से बाइक चलाता आ रहा है.
میں اس بندے کو دیکھ رہا ہوں, میں اس بندے کو اشارے کر رہا ہوں کہ آرام سے چلاؤ. اس بندے نے مجھے دیکھا ہے, بلی کا بچہ راستے پہ تھا, اوپر سے بلی کے بچے کے اوپر سے بائک گزار کے لے گیا, اور وہ بلی کا بچہ تڑف کے مڑا نا میرے سامنے. اس ٹائم آئی واز لائک کہ یہ جو دنیا ہے نا یہ ان کے لیے نہیں ہے. تب سے آئی واز لائک کہ ان کو جسٹ آئی ایم ٹرائنگ ٹو پروٹیکٹ دیم. تب سے میرا انٹینشن ہے کہ میں اس طرح کام کرتا جاؤں. ہاں میں بیسکلی کوئی شیلٹر مجھے ملتا ہے, کوئی جانور کوئی ایسا ملتا ہے جس کو میں گھر میں نہیں رکھ سکتا, جس کو زیادہ میڈیکل ٹریٹمنٹ کی ضرورت ہے, اس کے لیے میں ڈونیشن اکٹھے کرتا ہوں تھرو مائی پیج آن انسٹاگرام. لوگوں سے ہیلپ مانگتا ہوں کہ بھائی کوئی ہے ایسا بندہ جو ڈونیشن دے سکتا ہے ہمیں, تو پلیز ڈونیٹ. میں بیسکلی ان جانوروں کے لیے بھی کام کرتا ہوں جو راستے میں بھوکے ہوتے ہیں. میرا ایک پراپر گروپ ہے جس میں ریحا ایڈڈ ہوئی ہیں ابھی ریسنٹلی. تو ہم لوگ کیا کرتے ہیں, ہم لوگ پیسے اکٹھے کرتے ہیں ہر منتھ میں, ہر ویک میں ہوم میڈ فوڈ بناتے ہیں اس سے, اور پھر ہم ان کتوں ان بلیوں کو دے دیتے ہیں جو پتہ ہوتا ہے کہ بھائی ان کو ضرورت ہے ایٹ دا مومنٹ کھانے کی. ان کو نہیں ملے گا تو دے ول ناٹ سروائیو. اچھا, اب ایک فیکٹر یہ ہے کہ چونکہ میرے پاس خود بھی بلیاں ہیں تو مجھے اندازہ ہے کہ کیٹ فوڈ از ویری ایکسپینسو, اور ان کو کھانا کیٹ فوڈ ہی ہوتا ہے بیکاز اکثر جو انڈور کیٹس ہوتی ہیں دے جسٹ ڈونٹ لائک دا نارمل فوڈ, جو نہیں کھا پاتی. سو پھر وہ کیسے مینیج کرتے ہیں آپ لوگ؟ کافی مشکل کبھی کبھی ہو جاتا ہے, لیکن ہم لوگ اسٹرے کیٹس کو ریسکیو کرتے ہیں. ان کو عادت ہوتی ہے, لوگوں نے کچا گوشت بھی ڈال دیتے ہیں جو کہ ان کے لیے ہارمفل ہوتا ہے, لیکن وہ بھی مینیج کر لیتے ہیں. لیکن ساتھ چکن بوائل ان کو سب کو یہ دیتے ہیں. کافی مشکل ہو جاتا ہے لیکن کرنا تو پھر اب ایک ذمہ داری لی ہوئی ہے. اچھا انڈور کیٹس جو ہوتی ہیں وہ ٹرینڈ ہوتی ہیں, دے نو ہاؤ ٹو لیو ان سائڈ اے ہاؤس, بٹ جو اسٹرے کیٹ آتی ہے ظاہری بات ہے اس کے ساتھ کوئی بیماری بھی اٹیچڈ ہو سکتی ہے, اس کو ٹرین نہیں ہوتی وہ کیٹ. پھر اس کو کیا کرتے ہیں آپ لوگ, الگ رکھتے ہیں یا پھر ٹرین کرتے ہیں؟ ٹرین ہو جاتی ہیں جب وہ گھر کے ماحول میں آتی ہیں تو پھر ان کو کافی طریقے ہوتے ہیں, ان کو ٹرین کرنا پڑتا ہے. لیکن جو بیماریوں کا ہے ان کو پھر ہاسپٹل اپنے اس پہ لے کے ویٹنریز پہ لے کے جانا پڑتا ہے, ان کی ویکسینیشنز کروانی پڑتی ہیں, جو وارمنگ کافی کچھ ہوتا ہے, پھر وہ کروا کے ان کو گھر پہ رکھنا. پھر آپ انہیں رکھتے ہیں گھر کے اندر. لیکن اچھی بات یہ ہے کہ آپ کی پوری فیملی آپ کو اس کاز کے اندر کرتی ہے. اچھا, سو ایان واٹ ڈو یو وانٹ نیکسٹ, بیکاز ابھی تو آپ سوشل میڈیا کے ذریعے اویئرنیس بھی کر رہے ہیں, لوگوں سے مدد بھی مانگتے ہیں, بٹ پلان کیا ہے آپ کا؟ پلان تو ابھی ایز این انیشل تو ابھی یہی ہے کہ ان کو ریسکیو کرتے جائیں. آگے جو فیوچر پلانز لانگ ٹرم پلانز ہیں ان میں یہ ہے کہ ایک ریسکیو سینٹر کھولنا ہے. اچھا, فار اینیملس. اچھا, بیکاز آئی ہیو سین اے مامو ورکنگ فار دیم ایز ویل. تو میرا ابھی یہی ہے کہ آئی ایم گوئنگ ٹو obviously we are going to open a rescue center for animals, not only for those who are injured but also for those animals جن کو need ہے. کہ وہ animals جن کو لوگ آپ گورنمنٹ کے ایکشن اتنے اسٹرکٹ ہو گئے اینیملس پہ کہ آن ون کال وہ ایک معصوم جانور کو مار دیتے ہیں. تو گورنمنٹ نیڈ ٹو ٹیک این ایکشن اگینسٹ دیٹ کہ ایک جانور جو آپ کو ہارم بھی نہیں کر رہا, صرف آپ ایک گلی میں پھر رہا ہے, اس کو مارنا ضروری نہیں ہے. You should rather provide him with shelter rather than complaining about him. تو آپ کے اس موومنٹ کے اندر یا کاز کے اندر آپ کے فرینڈز اور کلاس فیلوز بھی آپ کو سپورٹ کرتے ہیں؟ جی, میرے ایک پراپر ایک گروپ ہے, ہر بندے کو ڈیوٹی اسائن ہوئی ہے اس گروپ کے اندر. جیسے میں ہوں, ریحا ہے, اور بھی 3-4 دوست ہیں بیچ میں, لڑکے ہیں لڑکیاں ہیں. وی آر ہیپی کہ ایک پراپر ایک کو انوائرمنٹ بنا ہوا جس میں ہر ایوری پرسن از ولنگ ٹو ورک, ایون آر ٹیچر آر ولنگ ٹو ورک ان دیٹ گروپ ایز ویل. تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ کوئی بھی بندہ ہے نا, اس نے اپنا ایک ڈیوٹی اپنے آپ خود اسائن کی ہوئی ہے کہ اس ایریا کو ہم لیتے ہیں اپنے انڈر, اس ایریا کو ہم نے اپنے انڈر لیا اور ہم پھر اس ایریا پہ کام کرتے ہیں اس ایریا کے اینیملس کے لیے. جیسے آئی لیو ان اندرون لاہور, تو میں نے رسپانسبلٹی لیا اس اندرون لاہور کا جتنا بھی ایریا ہے نا, اس کے جتنے بھی اسٹرے ڈاگس اور اسٹرے کیٹس ہیں. بیکاز جو اسپرنگ اور آٹم کا سیزن ہوتا ہے اس میں بیسکلی برتھ سیزن ہوتا ہے ان کا, اس میں میجر فوکس ہوتا ہے کہ ان کو ایک میڈیکل ٹریٹ کے لیے, ایک میڈیکل فوڈ کے لیے وہ پرووائڈ کیا جائے. تو اس میں بیسکلی ہم یہ کرتے ہیں کہ سیزن وائز نا کہ اب ان کو اس حساب سے ٹریٹ کرتے ہیں پھر, اور ایریا وائز. اب ہیلپ تو سارے کر رہے ہیں, آئی ایم لائک شکر الحمد للہ ان دیٹ. میرے کزنس ہیلپ کر رہے ہیں, ریحا کی کزنس اور دوستیں ہیلپ کر رہی ہیں اس میں. تو اس طرح ہی آگے سے دوست آگے سے ہیلپ کر رہے ہیں, شکر ہے. لیکن سوسائٹی از چینجنگ بٹ سوسائٹی از اسٹل بروٹل. بالکل, یہ کافی اویئرنیس کا کام ہے. سو ریحا,
एनिमल रेस्क्यूअर आप हैं, अक्सर ऐसा होता है कि कैट्स को तो चलें काबू करना आसान होता है, बट समटाइम्स जो स्ट्रे डॉग्स हैं वो थोड़े वायलेंट हो जाते हैं, उन्हें मुश्किल होता है, फिर उसको क्या करती हैं अगर उसे किसी को रेस्क्यू करना उसके लिए मेरे फादर को काफ़ी, उनके पास काफ़ी डॉग्स होते थे तो वो कर लेते हैं, लेकिन जब ज़्यादा कुछ वो नुकसान पहुंचाने वाला हो तो हम फ़ौरन कॉल कर देते हैं। बट मोस्टली ऐसा होता है कि वो सिर्फ जो हमारे पाकिस्तान में जितने भी शेल्टर्स हैं उन्होंने लिखा हुआ है, उन्होंने कहा है कि सिर्फ हम लोग इंजर्ड या ऐसे जो एनिमल्स हैं उनको रेस्क्यू करते हैं, हेल्दी डॉग्स कैट्स किसी को भी कोई रेस्क्यू नहीं करता। फिर उनको बहुत मुश्किल तरीके से उनको मैनेज करके, मोस्टली ऐसा होता है कि हमारे जो नेबर्स हैं वो कॉल कर देते हैं कि ये नहीं होते, मेरे पास कोई ऐसा नहीं आया डॉग के जो मारे बेफजूल मारे, अगर उनको कोई हर्ट करे तो फिर आगे से वो करते हैं अपने आप का, वो सेल्फ डिफेंस है उनका। लेकिन हमारे जो आसपास के लोग हैं वो कॉल कर देते हैं कि इनको मरवा दें, वो एक कॉल पे जैसा अयान ने बताया कि आके वो मार देते हैं, तो बड़ी मुश्किल से वो हमारे लिए इंसानों से उनको बचाना मुश्किल होता है, वो उन इंसानों को इतना हार्म नहीं तो करते। आपके पास जो जानवर होते हैं उन्हें अडॉप्शन के लिए भी फिर आप लोग देते हैं आगे? बट लोग नहीं करते हैं, हमने काफ़ी दफ़ा ऐसे किए, बट वो कहते हैं स्ट्रे है, अच्छी ब्रीड की हो तो वो फिर रख लेते हैं, बट स्ट्रे कैट्स एंड डॉग्स को कोई अडॉप्ट नहीं करता। ये हमारे माशरे की थोड़ी बेहसी है कि हम कहते हैं कि नस्ल अच्छी होनी चाहिए तभी हम उसको अडॉप्ट करेंगे, लेकिन जानवर तो जानवर होता है, उसकी नस्ल क्या होती है। ये पीपल आर मटीरियलिस्टिक, लोगों को पता ही नहीं है कि एक चीज़ इसको अडॉप्ट करें, लोग लव की जगह उससे अपना बिजनेस कर रहे हैं। लोग उस चीज़ को, जो एक लोगों को इमोशनल सपोर्ट चाहिए होता है, जिसके लोग बेसिकली पेट रखते हैं, पेट एज ए सोर्स आप जिसके कह लें कोई भी एनिमल है वो एक इमोशनल सपोर्ट के लिए आपके साथ होता है मोस्टली। अब जब आप उसको और उसको ब्रीडिंग में देख लो तो फिर वो एक चीज़ इमोशनल सपोर्ट में नहीं रहती, फिर आपका बिजनेस बन जाता है। तो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, हर बंदे का डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू यहाँ पे। और दूसरी बात मैंने करनी थी कि जो आप कहते थे पर्शियन कैट्स हैं, मोस्टली लोगों ने आजकल ना इसे ट्रेंड कर लिया अपना, लोग सिर्फ दिखाने के लिए जानवर रख रहे हैं और उनसे केयर नहीं हो रही। आई हैव सीन अ लॉट ऑफ पर्शियन कैट्स डाई ऑन डेली बेसिस जस्ट बिकॉज उनकी न्यूट्रिशन पूरी नहीं है, उनको ये पूरा नहीं मिल रहा, उनको कभी कुछ उनकी मेडिसिन पूरी नहीं है, उनकी ऑपरेशंस, उनकी सर्जरीज नहीं कराई जा रही इस वजह से। अब मेरा एक और मोटो है कि पीपल हु वांट टू अडॉप्ट अ कैट, ठीक है, मेरे एक स्ट्रैटेजी बनाई है कि इफ़ यू वांट टू अडॉप्ट अ कैट, फर्स्ट अडॉप्ट स्ट्रे कैट फ्रॉम मी एंड गेट अ पर्शियन कैट फॉर फ्री। बट एक एग्रीमेंट होगा कि जब आप स्ट्रे कैट किसी को दोगे तो आपको पर्शियन कैट वापस करनी पड़ेगी। इस तरह एक तो ये लोगों में एक सेंस डेवलप होगा कि हर जानवर एक इक्वल है। इवन इफ यू मे हैव नोटिस कि जो स्ट्रीट कैट्स होती हैं वो शुरू में डरती हैं पास आने से, आहिस्ता आहिस्ता वो आपके पास आना शुरू होती हैं और वो ज़्यादा लविंग होती हैं एज कम्पेयर्ड टू पर्शियन कैट्स। एक फैक्ट है। तो व्हाट एक्चुअली यू पीपल वांट फ्रॉम द गवर्नमेंट, कोई ऐसी सपोर्ट या कोई ऐसी चीज़ आप डिमांड करना चाहते हैं? जैसे मैंने बताया कि हमारे कोई गवर्नमेंट शेल्टर्स नहीं हैं और जो प्राइवेट हैं वो भी सिर्फ इंजर्ड एनिमल्स को रेस्क्यू करते हैं, तो ये हेल्दी कैट्स के लिए भी शेल्टर्स होने चाहिए और मतलब अवेयरनेस होनी चाहिए। जैसे कि हमें बचपन से सिखाते हैं कि बिल्लियों को, पाकिस्तान में स्पेशली मैंने ये देखा है कि बच्चों को भी ये सिखा रहे होते हैं कि बिल्ली अगर देखी है, ये डॉगी देखा है तो उसको मारो। तो वो चीज़ मतलब हमें स्कूल्स में भी बच्चों को सिखाना चाहिए, इस चीज़ की अवेयरनेस होनी चाहिए कि इंसानों के जैसे हकूक़ हैं वैसे जानवरों के भी हकूक़ हैं। और गवर्नमेंट को शेल्टर्स के लिए कुछ करना चाहिए कि हम लोग, क्योंकि ये प्राइवेट शेल्टर्स वाले जो हैं उनके लिए बहुत मुश्किल हो रही है सब कुछ मैनेज। बिल्कुल, एक महदूद वसाइल के साथ अगर कोई वॉलंटरीली काम कर रहा है तो उसकी भी एक लिमिट है, उससे काम होना चाहिए। लेकिन मुझे अच्छी बात ये लगी कि ये दोनों यंगस्टर्स पढ़ते हैं और उसके बाद इस अवेयरनेस के अंदर शामिल हैं, तो इसको मैं चाहूँगी कि आप स्कूल्स में भी लेके जाके प्रोपिगेट करें ताकि छोटे बच्चों के दिल में भी वो केयर का जो फैक्टर है वो पैदा हो सके और उनको भी पता हो कि दे नीड टू पे बैक द सोसाइटी, नॉट इवन टू द ह्यूमंस बट टू द एनिमल्स ऑल्सो। उनको भी पे बैक करना है, उनके भी राइट्स हैं। और अगर आप ये नेक काम करेंगे तो शायद हम अगर वेस्ट में देखते हैं कि आपको सड़क पे कोई स्ट्रे कैट और डॉग नज़र नहीं आता, तो शायद पाकिस्तान में भी एक दिन ऐसा ही हो। बहुत शुक्रिया आप दोनों का एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर प्रोजेक्ट्स। और मुझे बड़ी खुशी हुई आप दोनों से
مل کے. تو جناب اسی نوٹ کے ساتھ میں چاہوں گی کہ ہم آج کے پروگرام کو تو ریپ اپ کریں, لیکن جب ہم چیلنج کی بات کرتے ہیں سو ماں باپ کے لیے, والدین کے لیے بھی ایک چیلنج ہے کہ سب سے پہلے آپ اپنے دل میں وہ جو احساس کا فیکٹر ہے وہ پیدا کریں. سب سے پہلے اپنے دل کے اندر وہ نرم گوشہ پیدا کریں. کوئی بھی جانور اگر آپ کو ایسا بیمار نظر آ رہا ہے سڑک کے اوپر یا زخمی نظر آ رہا ہے, سو فوراً اپنے بچوں کے سامنے انہیں ہاسپٹل لے کر جائیے, ویٹنری ہاسپٹل لے کر جائیے. ایٹ لیسٹ حکومت نے یہ فیسلٹی تو پرووائڈ کی ہوئی ہے کہ فری آف کاسٹ وہاں علاج ہوتا ہے. سو اگر آپ اپنے بچوں کے سامنے یہ ہیبٹ ڈیولپ کریں گے تو ان کو بھی پتہ چلے گا کہ کل کو ان کو بھی یہ کرنا ہے. تو کوشش کیجئے کہ یہ احساس اپنے اندر پیدا کیجئے, اپنے بچوں کے اندر پیدا کیجئے, اور ہم سے کنیکٹڈ رہیے فیس بک کے ذریعے, واٹس ایپ کے ذریعے اور ٹویٹر کے ذریعے. اور مجھے دیجیے اجازت, پھر سے ہوگی آپ سے ملاقات. اللہ حافظ.